सबको। मुझसे अब आज का जो सेशन है वो इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन है। और जी। जो एक जो कॉमन सवाल है वो जो कि लोगों ने भेजे हुए, पहले मैं वो सवाल ले लूंगा, फिर अगर टाइम बच गया तो फिर औरों से सवाल इंशाल्लाह ले लेंगे। सवाल काफी पूछे हुए हैं लोगों ने ऑलरेडी। मुझसे एक तो सवाल जो कॉमन है कि जो कि पहले भी अक्सर होता रहा, पिछले सेशन में भी आपने जिक्र किया था इसका, कि जद्दा वाले क्या हज इफरात ही करेंगे? और इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये था कि एक शख्स रियाद का रहने वाला है, उसने अभी कुछ ही दिनों में ईद के बाद उम्रा कर लिया है, क्या वो अब क़िरान कर सकता है या नहीं कर सकता? जद्दे वालों के लिए और मक्के वालों के लिए जो हुदूद मीक़ात के अंदर रहते हैं, इनके लिए हज इफराद है। बात यह है कि इस्लाम से पहले जो है अरबों में ये उसूल और ज़ाब्ता था कि कोई जो है हज के महीनों में उम्रा नहीं कर सकता। तमत्तो क़िरान उनके यहाँ मौजूद ही नहीं था, सिर्फ इफराद की इजाज़त थी। और उम्रे के लिए अलग सफ़र करना पड़ता था। उस ज़माने में सफ़र भी काफ़ी मशक्क़त का होता था, लोग दूर दराज से आते थे, कभी महीनों का भी सफ़र होता था। बाद में जब इस्लाम आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तमत्तु की इजाज़त दी कि एक सफ़र में 2 काम कर सकते हो, उम्रा भी और हज भी। सहाबा ने भी इब्तिदा में जब मदीने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, हज का एहराम बांधा, तो वो यही समझते थे कि सिर्फ इफराद होता है, तो सहाबा ने भी खाली हज का एहराम बांधा। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि भाई उम्रे की नियत कर लो। सहाबा ने कहा ये सहूलत हमारे लिए या क़यामत तक के आने वालों के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सबके लिए है। तो इसमें शुक्राने पे जो है कुर्बानी वाजिब की गई कि एक सफर में 2 काम तौफीक हुई, अल्लाह ने आसानी कर दी कि उम्रा भी कर लिया, हज भी कर लिया। तो शुक्राने पे जो है कुर्बानी करना वाजिब है, तमत्तु में भी, क़िरान में भी। लेकिन जो लोग मीक़ात के अंदर रहते हैं, तो कुरान पाक में है ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। और इसकी तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो तफसीर है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की जो राय है, वो भी यही है कि ये मक्के वालों के लिए, मक्के के पास रहने वालों के लिए नहीं है। यानी जो पास में रहते हैं तो उनको तो उम्रा का मौका हमेशा के लिए है। तो इसलिए जो मक्के में रहते हैं, मक्के के पास रहते हैं, जद्दे में रहते हैं, मीक़ात के अंदर रहते हैं, इनके लिए हज इफ़राद है। इनके लिए तमत्तु और क़िरान नहीं है। अगर रमज़ान के बाद किसी ने उम्रा कर लिया और फिर उसी साल हज भी कर रहा है, चूँकि रमज़ान ईद के चाँद से हज के महीने शुरू हो जाते हैं, तो हज के महीने में उम्रा कर लिया और हज किया, तो अगर वो मीक़ात के बाहर रहता है, रियाज़, दम्माम, कहीं भी मीक़ात के बाहर, अपने वतन असली के अलावा जो मीक़ात के बाहर रहता है, तो उसको फिर हज तमत्तु ही करना होगा, चूँकि उम्रा करने के बाद फिर क़िरान नहीं कर सकते। क्योंकि क़िरान में उम्रा और हज दोनों एक साथ एक नियत से होता है, अलग-अलग नहीं होता। अब जिसने उम्रा कर लिया, उम्रे के बाद यहीं अपने वतन इक़ामत में मौजूद है, वतन असली में नहीं, वतन इक़ामत में है, तो इसका उम्रा ख़त्म नहीं होता। तो अब उसके ज़िम्मे है कि एक तमत्तु करना होगा उसको, क़िरान की इजाज़त नहीं होती उम्रा करने की वजह से। और अगर मीक़ात के अंदर है उम्रा करने वाला, जद्दे में रहता है, मक्के में रहता है, बहरा में, जम्मू में, हिल के इलाके में रहता है, तो उसने चूँकि उम्रा किया और उम्रा और हज एक हज के महीनों में करने से तमत्तु बन जाता है शक्ल उसकी जो है। तो अब चूँकि इनके लिए उम्रा मना है, सिर्फ़ हज का हुक्म है, तो अगर हज करेंगे तो करना तो हज इफ़रादी पड़ेगा इनको। लेकिन चूँकि उम्रा कर चुके हैं, तो जद्दे वाले, मक्के वालों को हज में दम देना पड़ता है। एक बकरा दम देना पड़ता है इनको। ये तफ़सील है इस ताल्लुक। और मतलब ये बकरा ज़िंदगी में कभी भी दे सकते हैं या हज से पहले ही देना है? कुर्बानी तो तरतीब होती है, 10 तारीख को कंकरी मारने के बाद कुर्बानी देते हैं, फिर कुर्बानी के बाद हलक़ क़स्र करते हैं। लेकिन तमत्तु क़िरान में, लेकिन ये जो दम का बकरा है, इसमें तरतीब शर्त नहीं है, और इसमें बस इतना है कि अरफ़ात के बाद कभी भी दे सकते हैं। हज में दे दें तो बेहतर है, हज के बाद भी दे सकते हैं, देना हुदूद हरम में है। चाहे 1 दिन बाद दें, हफ्ते बाद दें, हज के बाद, लेकिन देना हुदूद हरम में। अच्छा, वो सब एक हज क़िरान के बारे में एक सवाल आता है कि बाज़ हज़रात हमें, मुझे भी भेजते हैं, शायद आपको भी भेजते हो, कि वो हज क़िरान में क्या एक ही सही होती है? तो इसका भी बता दीजिए कि हज क़िरान में 2 सही होंगी अगर कोई हज क़िरान कर रहा? हज क़िरान का मतलब होता है कि उम्रा और हज को एक साथ जमा करना, एक नियत से 2 काम करना, ये क़िरान का मतलब होता है। तो उम्रा भी करना और हज भी करना। तो एक सई तो उम्रे की होती है और एक सई हज की होती है, तो उम्रे की सई अलग है और हज की सई अलग है। बाकी ये है कि बाद हज़रात की राय दूसरी है, लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ यही है कि उम्रे की सई अलग है और हज की सई अलग है। उम्रे के तवाफ़ के साथ उम्रे की सई की जाएगी, फिर हज की सई चाहे तवाफ़ क़ुदूम के बाद इंसान करे या तवाफ़ ज़ियारा के बाद करे। ठीक है। मतलब एक सवाल ये है कि मैं ये जो
یا جدہ یا دمام سوری جبیل وغیرہ کے رہنے والے ہیں، ان کا گروپ جو ہے وہ گروپ آپریٹر جو ہے وہ جدہ میں ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ اگر بائی ایئر آ رہے ہیں یا بائی گاڑی سے آ رہے ہیں تو ان کی تمتع کی جو نیت ہے عمرے کی وہ کس جگہ سے ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جدہ سے ہو سکتی ہے یا ان کو اپنی میقات پہ ہی نیت کرنی پڑے گی؟ نہیں، جدہ تو میقات کے اندر ہے، جو میقات سے گزر کے آ رہا ہے اس کو میقات پہ ہی نیت کرنا چاہیے۔ اگر میقات سے گزرنے کے بعد نیت کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ جو میقات سے آ رہا ہے اس کو جی، میقات سے ہی احرام باندھ کے نیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ ہے جدے سے جانا ہے تو کوئی بات نہیں، احرام باندھ کے آئے اور جدے میں ان کے ساتھ چلے جائیں۔ اور مصعب اگر اتنا وقت ہو کہ جدہ سے وہ آ رہا ہے اور مکہ جا کے عمرہ کر لے اور عام کپڑے پہن کے جدہ آ جائے تو اس میں بھی کوئی دم تو نہیں آئے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے، عمرہ کر کے فارغ ہو جائے۔ جی، عمرہ کر کے فارغ ہونے کے بعد عام کا احرام سر کے بال مڑا کے حلق کر کے احرام کھول دے۔ تمتع میں ایسے ہی ہوتا ہے، عمرے کے بعد حلال ہو جاتے، تمتع میں، قران میں نہیں ہوتے۔ تو جدہ آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جدہ میقات کے اندر ہے، یہاں آ کے پھر جا سکتا ہے دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور مصعب نیت کہاں سے ہوگی پھر کیونکہ جب اس نے حج اسٹارٹ کرنا ہے تمتع کی؟ پھر تمتع والا جو ہے جب عمرے کے بعد حج کی نیت کرے گا تو اس کی اصل نیت تو حدود حرم کے اندر سے ہوتی ہے۔ اب اگر جدہ آ گیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے احرام باندھ لے جدے سے، اور تیار ہو جائے، 2 رکعت پڑھ کے بس میں بیٹھ جائے، اور بس جب حدود حرم میں داخل ہوتے جو ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ہم حج پہ جب آ رہے ہیں تو ہمیں آپریٹر نے ایک بیگ دینا ہے، لیکن ہم جو بیگ لے کے آ رہے ہیں وہ سلے ہوئے بیگ ہیں، تو وہ سلے ہوئے بیگ ہم اپنے جسم پر لٹکا سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ ہاں، بیگ چاہے سلائی ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، بیگ کو اگر لٹکانے کی ضرورت پڑے تو لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہ چاہے احرام کی حالت میں ہو یا نہیں ہو، بیگ انسان کوئی بھی لے سکتا ہے؟ ہاں، بیگ کوئی بھی لے سکتا ہے، بیگ میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس میں سلائی نہ ہوگی۔ تو کپڑے جو انسان لباس پہنتا ہے، احرام کی چادریں وغیرہ، اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے۔ بیگ تو کپڑے میں شمار ہوئی نہ، پہننے کی چیز نہیں ہے وہ، تو بیگ جی، لٹکانے میں کوئی حرج ٹھیک۔ اچھا وہ صاحب یہ ایک سوال تھا کہ ہم احرام جب میقات پر پہنچے ہیں تو کیا میقات پر ہی پہنچ کر نہانا ضروری ہے یا ہم اپنے گھر سے نہا کے پاک صاف ہو کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور پھر میقات پر احرام پہن کے نیت کر سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا ہو کہ انسان اپنے گھر سے غسل کر کے تیار ہو کے صفائی کر کے نکلے۔ اصل طریقہ تو یہی ہے، صفائی کر کے نکلے، پھر میقات پہنچنے کے بعد، اب صفائی وغیرہ تو ہو چکا ہے، سارے کام ہو چکے ہیں، میقات پہنچنے کے بعد اگر غسل کا موقع ہے تو دوبارہ غسل کر لینا افضل ہے، ورنہ خالی وضو کرے، 2 رکعت پڑھے، نیت کرے، لبیک پڑھ لے۔ جی۔ جی۔ اچھا مصعب یہ ایک تھوڑا سا یہ بھی سوال تھا کہ خوشبو جو ہے وہ کون سا وہ آخری حد ہے کہ جس میں مرد حضرات جو ہے خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے، یا احرام پہن لیا ہے اور نیت نہیں کی تو کیا اس وقت بھی لگا سکتے ہیں؟ خوشبو جو ہے احرام باندھنے سے پہلے لگائی جاتی ہے، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہوتی ہے۔ احرام باندھنے سے مراد احرام کی نیت ہے، تو ٹھیک، احرام کی چادریں پہننے کے بعد نیت سے پہلے لگا سکتے، لیکن احرام میں نہیں، بدن میں لگا سکتا ہے خوشبو، مرد حضرات لگا سکتے ہیں، عورتوں کو لگانا منع ہوتی ہے۔ عورتوں کو جب احرام باندھنا ہو تو ان کے لیے خوشبو لگانا منع ہے۔ مرد حضرات جو ہے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو اپنے بدن میں، بغل میں، داڑھی وغیرہ میں لگا سکتے ہیں، مرد حضرات ہاتھ میں۔ تو مرد حضرات کے لیے احرام باندھنے سے یعنی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلے خوشبو بدن میں لگاتے تھے پھر احرام باندھتے اچھا وہ سب تھے۔ ایک بعض کے اسکن پہ جو ہے وہ خشکی یا ریشز پڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ دوائی لگا سکتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز نے دی ہوئی ہے، ریکمینڈ کی ہوئی ہے ان کو، یا اور ویزلین لگا سکتے ہیں یا اس طرح کا کوئی لوشن لگا سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ ایسی چیز لگا سکتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو، آج کل بغیر خوشبو کی وازلین آتی ہے، اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی وہی کام ہو جاتا ہے، بہت لوگ استعمال کرتے ہیں وازلین، پیٹرولیم جیلی جو ہے بغیر خوشبو کی، تو لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور چیز ایسی کریم ہو، کیونکہ کریموں میں اکثر خوشبو ہوتی ہے، وازلین میں تو بغیر خوشبو کی عام ملتی ہے، تو ایسی کریم جس میں خوشبو ہو وہ استعمال نہ کرے، وہ استعمال کرے بغیر خوشبو والے، اس میں خوشبو نہ ہو تو اس کو استعمال، جب بغیر خوشبو کی چیز موجود ہے تو اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک مصعب، اور مصعب اگر کوئی دوا دی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے، وہ دوا ہے ایکچولی لیکن وہ دوا کی اپنی اسمیل ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟
दवाओं में जो है उमूमन खुशबू मिलाई जाती है, क्योंकि इनमें केमिकल वगैरह होते हैं ना, केमिकल में जी, बू जी, होती है, तो उसमें जी, खुशबू मिलाई जाती है तो अच्छा करने के लिए। तो जी, इसलिए दवाओं में जो है अगर उसका काम वाज़लिन से चल ठीक है, वो यानी वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाज़लिन को इस्तेमाल करके देखें, अगर वाज़लिन से काम चल जाता है तो उसी को इस्तेमाल करें। अगर जी। वाज़लिन से काम नहीं चलता है, उनकी वही क्रीम ज़रूरी है, तो उस सूरत में लगा के उनको फ़िदया देना पड़ेगा। अगर खुशबू हल्की है तो खाली सदका देना पड़ेगा, 15-20 रियाल सदका दे दें बस। ठीक ठीक मुसब। अच्छा मुसब, एक सवाल ये था, ये वही नियत के हवाले से मैंने सारे सवाल लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कि क्या नियत करने के बाद, एहराम पहनने के बाद, हज की पूरे सफर में जब तक कुर्बानी नहीं होती, तो हम पे जो एहराम की कंडीशन अप्लाई है, इसमें हम क्या साबुन से हाथ धो सकते हैं या साबुन से नहा सकते हैं? हालत इहराम में साबुन आमतौर पर खुशबू वाले होते हैं, तो खुशबू वाले साबुन से हाथ नहीं धोना चाहिए। इहराम के लिए आपको अलग से साबुन खरीद के लेके जाएँ साथ में, या बाज़ ऐसे होते हैं जहाँ एहतिमाम किया जाता है, वरना आमतौर पे साबुन बाज़ार में तो खुशबू वाले मिलते हैं। हज के लिए बाज़ अलग कई-कई फार्मेसी वगैरह में मिलते हैं, इसमें लिखा रहता है हज के लिए बगैर खुशबू का साबुन। तो ऐसे बगैर खुशबू का साबुन कोई साथ लेके जाए, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं लिया तो फिर आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करें। आम साबुन वगैरह इस्तेमाल करने से अगर एक दफ़ा इस्तेमाल किया तो सदका देना पड़ता है 15 रियाल। ठीक। और मुसब, ये सदका जो है वो कहीं भी दिया जा सकता है? हरम की हुदूद में देना ज़रूरी है या कहीं भी दे सकते हैं? अपने मुल्क में भी दे सकते हैं? दम के लिए हुदूद हरम शर्त होती है, सदक़े के लिए हुदूद हरम शर्त नहीं है। सदका कहीं भी दिया जा सकता है, हुदूद हरम में भी दे सकते हैं, हुदूद हरम के बाहर भी दे सकते हैं सदका जो है। सदक़े के लिए हुदूद हरम की शर्त नहीं है। ठीक मुसब। मुसब, एक सवाल ये था कि ये एहराम के अंदर क्या हम हालत एहराम में जब आ गए, तो इसमें हम नहा सकते हैं और एहराम तब्दील कर सकते हैं? हालत इहराम में जो है गुस्ल करना, ख़ास तौर से कभी गुस्ल किसी पर फ़र्ज़ हो गया, इह्तिलाम हो गया, या औरत नापाकी की हालत में थी, पाक हो गई तो गुस्ल करना ही करना है, तो गुस्ल कर सकते हैं हराम की हालत में। और बाद मौके पे गुस्ल करना सुन्नत भी है हराम की हालत में, लेकिन खाली पानी से, बगैर साबुन के, बगैर उसके, सादे पानी से इहराम की हालत में गुस्ल किया जाता है। तो बगैर साबुन के सादे पानी से गुस्ल करने में जब ज़रूरत पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा मुसब, इसी से रिलेटेड एक सवाल ये था कि टूथपेस्ट कर सकते हैं या टूथब्रश, अगर टूथपेस्ट या मिसवाक ही करें? और दूसरा ये कि हर अगर टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करें तो क्या टूथब्रश खाली इस्तेमाल कर सकते हैं? हर वो चीज़ जिसमें खुशबू है, हर वो चीज़ जिसमें खुशबू है हालत हराम में उसका इस्तेमाल करना मना है, हर वो चीज़। तो टूथपेस्ट जो है उसमें खुशबू होती है, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इहराम की हालत में आपको अपने साथ मिसवाक लेकर जाना पड़ेगी, सादी मिसवाक जो होती है, जो पैक वगैरह आजकल पैक आती है फ्लावर की प्लास्टिक के अंदर, वो उससे नहीं, सादी मिसवाक लेकर जाएं, उसको इस्तेमाल 2-3 दिन की पाबंदी है। पहले जमाने में तो लंबा सफर होता था, लोगों को जो है कभी कभी महीना 2-2 महीना इहराम में रहना पड़ता था। आजकल तो 3-4 दिन का मसला होता है, 3 दिन 4 दिन, तो उसमें भी इंसान सब्र ना कर सके फिर कब करेगा भी। तो इन चीजों से बचाना है अपने आप को, 3-4 दिन आप जो हर वो चीज जिसमें खुशबू है उससे दूर रहें। तो टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करना मना है। अगर कोई किसी पास मिसवाक नहीं है, खाली ब्रश कर सकता है बगैर पेस्ट के, पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी, मुझसे एक सवाल ये था कि एक साहब हैं जिन, और ये पहले भी सवाल पिछले सेशंस में भी पूछे जा चुके हैं, कि बाज़ को पेशाब के कतरों की बीमारी होती है और उनको ये शक हमेशा रहता है कि उनका जो है वो कुछ कतरे गिरे हैं। तो फिर ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? एहराम को धोएगा या वही एहराम पहन लेगा या तब्दील करना ज़रूरी है? क्या करें? अगर कतरों का मसला है तो उसको 2 एहराम रखना चाहिए। आम हालत में 1 एहराम रखे और नमाज के लिए अलग, जब नमाज का वक्त हो तो एहराम को बदल के वज़ू करके नमाज पढ़े। और कोशिश करें कि नमाज की एक बात तो ये है कि नमाज के करीब इस्तिंजा वगैरह ना करें, क्योंकि कतरे अक्सर जो है पेशाब के बाद आते हैं। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जिनको बहुत ज़्यादा मसला है तो वो पैम्पर वगैरह कभी मजबूरी की हालत में, टिश्यू तो आम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, टिश्यू अगर कोई लगा ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर किसी को कोई बड़ी उम्र का है, उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो पैम्पर वगैरह मजबूरी की हालत में इस्तेमाल कर ले, नमाज के वक्त उसको बदल ले, निकाल ले। तो बहरहाल पेशाब का मसला है तो एहराम गंदा हो जाए तो धो के भी पहन सकते हैं और एहराम को बदल भी सकते हैं, और जिनके साथ मसला है कई एहराम रखना चाहिए उनको। ठीक, जी। मुसब एक सवाल इससे रिलेटेड था कि अगर दाँत साफ़ करने हो तो क्या ये नमक इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, दांत साफ करने के लिए नमक इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, वो सब एक सवाल ये था कि किरान के अंदर कोई गलती हो गई तो क्या ये सही है कि इस पे 2 दम वाजिब होंगे? जी हाँ, किरान में जब गलती होती है तो 2 बकरे दम देना पड़ते हैं किरान में। ठीक किरान मुसब। में किरान की फजीलत भी ज़्यादा है, उसकी मसाइल भी ज़्यादा हैं।
تو اس لیے اکثر لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، اور اس میں غلطی کرے تو دم بھی ڈبل ہوتا ہے، جرمانہ بھی ڈبل ہوتا ہے قرآن میں، چونکہ 2 نیتیں ہوتی ہیں تو اس لیے 2 جرمانے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن وہی کرے جس نے پورا اچھی طریقے سے اس کو سیکھ لیا ہے۔ میرا پورا بیان بھی ہے اس پہ قرآن کے اوپر، تو اچھی طرح سن لے، سیکھ لے، تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، ورنہ غلطی ہوگی تو دم بھی ڈبل ہوگا اس ٹھیک مصعب، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، اب دوران طواف جو ہے، ایک تو سوال یہ تھا کہ 2-3 سوال ساتھ ہی کر دیتا ہوں۔ ایک تو طواف کے لیے کیا وضو شرط ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر اس دوران طواف وضو ٹوٹ گیا یا رش کی وجہ سے ہمیں فلور کو تبدیل کرنا پڑ گیا، تو حجر جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر پیٹ اور فرنٹ آ جاتا ہے سامنے، تو ایسی صورت میں کیا طواف انویلڈ ہو جائے گا؟ کیا یا یعنی طواف نہیں ہوگا؟ کیونکہ سنا طواف میں یہی ہے یہ کہ ہے کہ جی اگر وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے طواف کرنے سے دم آتا ہے، تو وضو لازم ہے۔ وضو ٹوٹ جائے تو فوراً جا کے وضو کرے، جو چکر ادھورا چھوڑا ہے وہی چکر شروع سے کر لے، کافی ہے۔ ویسے اصول یہ ہوتا ہے کہ 4 چکر سے کم کیے تو پھر افضل علماء کہتے ہیں کہ شروع سے کرے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ آپ جس چکر میں ہیں وہ چکر بھی حجر اسود سے آ کے اس کو شروع کر لیں، تیسرے چکر میں اس کو بھی حجر اسود سے شروع کر لیں تو کافی ہے۔ تو طواف بغیر وضو کے کرنے سے دم آتا ہے، سعی میں وضو سنت ہے، بغیر وضو کے سعی ہو جاتی ہے، طواف بغیر وضو سے دم آتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ طواف میں بیت اللہ کی طرف سینہ یا پیٹ کرنا منع ہوتا ہے، حجر اسود کے علاوہ سلام کے وقت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی کرنا منع ہے، سینہ اور پیٹ کرنا طواف کے وقت۔ تو اسی لیے اگر آپ کو نیچے سے اوپر جانا ہے یا اوپر سے نیچے آنا ہے، اس صورت میں آپ ایسا کریں کہ حجر اسود پہ چکر مکمل کر کے پھر نیچے جائیں، پھر حجر اسود سے شروع کریں یا پھر اوپر جائیں، تاکہ درمیان میں ایسا نہ ہو کہ کچھ حصہ رہ جائے، کیونکہ درمیان میں جب انسان اوپر جائے گا آئے گا تو حجر اسود کی طرف، وہ بیت اللہ کی طرف اس کا چہرہ ہوگا یا پیٹھ ہوگی، تو اتنا حصہ تو معتبر نہیں ہوگا، وہ طواف سے خارج ہو جائے گا، اتنا حصہ جو ہے اس پر اعادہ لازم ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اوپر نیچے آنے میں حساب برابر کی کہاں سے گئے تھے کہاں سے گئے تو مشکل ہوتا ہے، کبھی انسان اندازہ لگاتا ہے، اندازے میں کچھ رہ گیا تو دم بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اوپر نیچے آنا ہے تو صحیح ترتیب یہ ہے کہ حجر اسود پہ چکر مکمل کرے، مکمل کر کے اب جا کے دوسرا چکر اوپر سے شروع کرے، اوپر یہ ترتیب ہے۔ ٹھیک، اور یا اگر بیچ سے کہیں سے گیا ہے تو وہ اس چکر کو دوبارہ کر لے؟ پیچھے سے لوٹ کے کر لے اس چکر کو جی جو ہے۔ جی جی ٹھیک۔ اچھا مصعب صاحب ایک سوال یہ تھا کہ میں فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں اور دوران طواف رش کی وجہ سے اپنی اہلیہ کا میں ہاتھ پکڑ سکتا ہوں کیا؟ اس پہ کوئی دم تو یا کوئی صدقہ تو نہیں آئے گا؟ اہلیہ کا ہاتھ پکڑنے کی گنجائش تو ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کپڑے یا تو اہلیہ ان کا احرام پکڑ لیں یا وہ ان کا برقع پکڑ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور سب سے صحیح ترتیب یہ ہے کہ بھئی حرم میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ طے کر لیں، بھئی یہ جگہ ہے، چونکہ حرم کے دروازے معروف ہیں، ہر گیٹ پہ نام لکھا رہتا ہے، حرم کے باہر بہت سی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کوئی بلڈنگ طے کر لے، اس بلڈنگ کے اس گیٹ پہ یا اس جگہ پہ ہم ملیں گے، یہ حمام کے نمبر پڑے ہوئے ہیں، ہر حمام کے سامنے ملیں گے، اس حمام نمبر 3 یا نمبر 4 جو بھی ہو، تو ایک جگہ طے کر لیں تاکہ آگے پیچھے ہو جائے تو ملنا آسان ہو، یہ صحیح ترتیب ہے۔ باقی یہ ہے کہ کپڑا وغیرہ پکڑنے میں کوئی حرج نہیں، ہاتھ پکڑنے میں یہ ہے کہ اگر بیوی ہے اور شہوت نہ ہو، انسان کو کنٹرول ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی انسان ہے کہ بیوی کے ہاتھ پکڑنے میں کبھی اگر کوئی شہوت وغیرہ ہو گئی تو اس سے دم آتا ہے، شہوت نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا مصعب صاحب یہ دوران طواف جو ہے وہ طواف یہ کر لیا ہے، تو اب اس ایک چھوٹا سا سوال تھا طواف کے حوالے سے ہی تھا کہ یہ طواف قدوم کیا چیز ہے، اور طواف قدوم کیا کن کن حج میں ضروری ہے، یا طواف قدوم بالکل ہی ضروری نہیں ہے؟ طواف قدوم 2 حج میں ہوتا ہے، حج افراد میں ہوتا ہے اور حج قران میں، تمتع میں طواف قدوم نہیں ہوتا، تمتع میں عمرہ ہوتا ہے، عمرے کے بعد حج کا احرام بغیر طواف قدوم کا ہوتا ہے۔ تو قران میں قدوم ہے اور حج افراد میں قدوم ہے۔ افراد والے جب آتے ہیں چونکہ عمرہ نہیں کرتے تو پہلے آ کے طواف قدوم کرتے ہیں، وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کر سکا سیدھے مینا چلا گیا تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ اور قران میں بھی قدوم ہے، وہ بھی لازم نہیں ہے، عمرے کے بعد ہوتا ہے، قران کا قدوم جو ہے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، عمرے سے فارغ ہو گئے، طواف کر لیا، سعی کر لیا، اس کے بعد جو طواف ہوگا وہ قدوم ہوگا، مینا جانے سے پہلے پھر قدوم کر کے جاتے ہیں، تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور قران اور افراد میں ہے بس۔ ٹھیک مصعب، اگر کسی نے قدوم یا ایک نفل طواف کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ سوال بیچ میں ہی آ رہا ہے، تو کیا وہ حج کی صحیح پہلے کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حاجی ہو، کسی قسم کا بھی نیت کی ہوئی ہو اس نے؟ حج کی سعی کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ طواف کے بعد ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ہو۔ اب تو قران والے تو 2 احرام ساتھ میں باندھ لیتے ہیں، حج کا احرام بھی میقات پہ باندھ لیتے ہیں، اس لیے عمرے کے بعد وہ قدوم کریں گے، اس کے بعد حج کی صحیح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا۔ تو اور افراد والے بھی چونکہ وہ حج کا احرام باندھے ہوتے ہیں، حج کا احرام باندھ کر آئیں تو قدوم کریں، اس کے بعد حج کی صحیح کر لیں،
البتہ تمتع والوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تمتع والوں نے عمرہ کر لیا، حلال ہو گئے، اب اگر وہ حج کی صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جب حج کا احرام باندھیں گے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد ان کو ایک نفلی طواف کرنا پڑے گا، نفل طواف کر کے پھر قدوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا تمتع والے مطلب حج کا احرام باندھنے کے بعد نفل طواف کریں گے، پھر قدوم نہیں نفل طواف کریں گے، اس کے بعد حج کی صحیح، یعنی حج کی صحیح کی نیت سے قدوم پہ جی وہ نفل طواف، تمتع میں قدوم نہیں ہوتا تو نفل طواف کریں گے، اس کے بعد حج کی صحیح، حج کی صحیح کی نیت سے، کس نیت سے کہ حج کی جو صحیح بعد والی ہے وہ ابھی ہم کر رہے جی ہیں، پھر مینا چلے جائیں۔ ٹھیک، جی اور لیکن مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کی صحیح اگر حج سے پہلے کریں گے تو وہ لازمی حالت احرام میں ہوگی، اور صحیح جو ہے بغیر طواف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، حالت احرام میں ہونا ضروری ہے اور طواف ضروری ہے اس کے لیے۔ ٹھیک، اچھا مجھ صاحب ایک سوال اصل میں بیچ میں ہی آ گیا، تو بلکہ مولانا عبدالصمد نے ہی بھیجا تھا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بھی پوچھ لیں کہ بعض جو شیمپو یا وہ نہانے کے جو لوشنز ہوتے ہیں یا شاور جیل ہوتے ہیں، ان میں خوشبو بہت کم ہوتی ہے، تو کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے وہ؟ خوشبو اگر تیز ہو، جو شیمپو اچھے والے گھروں میں استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے شیمپو کے استعمال میں تو دم آتا ہے، ایک دفعہ بھی استعمال کرے دم آتا ہے، اچھے والے شیمپو جو آتے ہیں پانٹین اور پتہ نہیں کون کون سے شیمپو جو آتے ہیں، اور جو بغیر ہلکی خوشبو والے ہیں اس میں صدقہ ہوتا ہے، تیز خوشبو ہو تو دم ہے، ہلکی خوشبو ہو تو صدقہ دیا جاتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ حج تمتع ہم نے کیا ہے، اور اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم احرام تبدیل کر سکیں، تو کیا ہم میں وہیں اسی احرام کے اندر حج کی نیت کر کے جا سکتے ہیں بغیر نہائے دھوئے، یا ہمیں نہانا دھونا اور احرام کو تبدیل کرنا ضروری ہے؟ نہانا دھونا ضروری نہیں ہے، تمتع میں جو ہے اگر انسان عمرے سے حلال ہو کے بال مڈا لے، پھر اگر اسی احرام میں حج کی نیت کر کے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، احرام کی وہی چادریں پہنے ہوئے دوبارہ 2 رکعت پڑھے، حج کی نیت کر کے وضو کر کے دوبارہ 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر موقع ہے تو غسل بھی کر لے، موقع ہے تو احرام کو بھی بدل لے، نہیں ہے اسی موقع وقت کم ہے تو اسی احرام میں نیت کر لی، دوبارہ اسی احرام میں 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے چلا گیا تو کوئی بات نہیں۔ تو سب اسی حوالے سے دو سوال تھے، ایک تو یہ کہ اگر میقات پر پہنچا ہے اور مکروہ وقت ہے، اور اسی طرح حج اب اس نے تمتع کر لیا ہے لیکن وہ مکروہ وقت ہے اور اس کو نکلنا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دوگانے جو 2 رکعت نماز ہے یہ پڑھی جائیں گی؟ مکروہ وقت میں 2 رکعت کی ضرورت نہیں ہوتی، مکروہ کے وقت کے جو نیت کرتا ہے اس وقت بغیر 2 رکعت پڑھے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے جاتا ہے، بغیر 2 رکعت پڑھے۔ ٹھیک، اچھا وہ سب اور اگر یہ شخص خدا نہ خواستہ یہ شخص جو ہے وہ تمتع کر رہا ہے اور اس نے منا جا کر اپنا احرام تبدیل کر کے نہا دھو کے نیا احرام پہن لیا، تو یہ بھی اجازت ہے اس کو؟ ہاں، مینا جا کے بھی جو تمتع کرنے والا عمرے سے فارغ ہو کے مینا جا کے بھی نیت کر سکتا ہے، لیکن حرم سے نیت کر کے جانا افضل ہے، اگر مینا جا کے بھی نیت کر لی تو وہاں تو وہ بھی جائز ہے تمتع والے کے لیے۔ ٹھیک، اچھا وہ تو عمرے سب سے ایک فارغ سوال، ہو چکا ہے، عمرے کی نیت، عمرے سے تو میقات سے احرام باندھ کے آیا، وہ تو حلال ہو چکا ہے، اب جی حج کی نیت جو ہے تمتع والوں کی وہ حدود حرم سے ہوتی ہے، تو مکے سے حرم سے نیت کر کے جانا افضل ہے حج کی نیت، اور پھر عمر اگر نہیں کر سکا، موقع نہیں ہے تو مینا جا کے حج کی نیت کر لی تو وہ جائز ہے۔ اچھا وہ سب ایک سوال یہ جو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جو منا میں منا اور عرفہ میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ جدہ والے 4 پڑھیں گے یا 2 پڑھیں گے منا میں یا عرفہ میں، اور وہ کس طرح کی ادائیگی کی، اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل بتا دیجیے۔ حج میں نماز جو ہے قصر اس کے لیے ہے جو مسافر ہو، جو مسافر نہیں ہے اس کو 4 رکعت پڑھنا ہوتی ہے، مکے والوں کو 4 رکعت پڑھنا ہوتی ہے، وہ مسافر نہیں ہے، یا وہ حاجی جن کو آ کے 15 دن ہو گئے تو ان کو بھی 4 رکعت پڑھنا ہوتی ہے، وہ مسافر نہیں ہے۔ جدے والے جو ہیں، جدہ مکہ تو عام دنوں میں سفر نہیں ہوتا، جدے سے کوئی مکہ جائے تو اس کا سفر نہیں ہوتا، چونکہ حساب حدود سے حدود تک ہوتا ہے، تو جدہ مکے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ سفر نہیں بنتا۔ البتہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں تو حاجی حضرات جو ہیں چونکہ ان کا مقصد عرفات ہوتا ہے، تو یہ عرفات کی نیت سے جاتے ہیں، تو اس لیے جدے والے حج کے دوران جب عرفات جاتے ہیں تو یہ مسافر بن جاتے ہیں، یہ مسافر بن جاتے ہیں، جدے سے عرفات تک کا جو فاصلہ جو راستہ حج کے دوران ہوتا ہے وہ سفر بن جاتا ہے، تو اس لیے جدے والے حج میں قصر کریں گے، اور باہر سے جو ریاض دمام وغیرہ سے آتے ہیں تقریباً یہ سب بھی مسافر ہوتے ہیں، کیونکہ 4-5 دن کے لیے آتے ہیں، زیادہ قیام نہیں ہوتا ان کا، آ، اور وہ لوگ جو مکے میں رہتے ہیں یا مقیم بن چکے ہیں پہلے آ کے، ان کو پوری 4 رکعت پڑھنی ہے۔ ٹھیک، اچھا وہ سب اور یہ قصر پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ اپنے وقت پہ ہی پڑھیں گے؟ ہر نماز جو ہے حج میں جمع بین الصلاتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرفات میں کی ہے اور مزدلفہ میں، مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو ملا کر کبھی نہیں پڑھا ہے، تو مینا میں ملا کر نہیں پڑھنا ہے، مینا میں جو ہے ہر نماز کو وقت میں پڑھنا ہے،
اگرچہ مسافر ہو انسان تب بھی ہر نماز کو وقت پہ، جو مسافر ہو 2 رکعت پڑھے گا، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں۔ خالی ظہر عصر عرفات میں ملائی جاتی ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ کہ جو مسجد نمیرہ میں پڑھے تو ملا کے پڑھتے ہیں، خیموں میں اس میں تفصیل ہے، اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے خیموں میں جو ہے ہر نماز وقت پہ ہوتی ہے، اور امام شافعی کے ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل مزدلفہ میں سب کو ملا کے پڑھنا ہے، چاہے اکیلے پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں، ہر آدمی جو ہے مزدلفہ کی رات جو ہے مغرب عشاء ایک ساتھ ملا کے ایک اذان ایک اقامت سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، تو آصف صاحب ایک سوال یہی تھا اسی کے ریلیونٹ کہ بعض آپریٹر جدہ والوں کو پہلے طواف کروانے لے کے جائیں گے اور پھر وہ منا کی طرف جائیں گے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ بھی دو ہی پڑھیں گے؟ جی وہ بھی پھر اپنی 2 رکعت ہی پڑھیں گے یا وہ مقیم کہلائیں گے؟ نہیں، جدے والے چونکہ حج پہ جا رہے ہیں اور حج پہ عرفات جا رہے ہیں، تو جو شخص سفر کے لیے نکل جائے تو شہر سے نکلنے کے بعد مسافر بن جاتا ہے۔ اس سے ہم نے مثال دی تھی پہلے بھی کہ بھی آپ جدے سے مدینہ جا رہے ہیں، تو جب جدہ ختم ہو جائے گا راستے میں آپ نماز پڑھیں گے تو راستے میں آپ 2 ہی رکعت پڑھیں گے، چونکہ آپ مسافر ہیں، راستے میں بھی مسافر ہیں، تو اسی طرح عرفات جا رہے ہیں تو مکہ تو آپ کے راستے میں آ رہا ہے، اب چونکہ مکہ راستے میں آ رہا ہے تو وہاں آپ مسافر ہیں، چونکہ آپ کا مقصد مکہ نہیں ہے، آپ کا مقصد آگے عرفات تک جا رہے ہیں، تو راستے میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے، مینا میں بھی راستے میں آپ وہاں بھی 2 پڑھیں گے، عرفات میں بھی آپ 2 پڑھیں گے، تو راستے میں آپ کی نماز دو رکعت ہوگی۔ ٹھیک، اچھا امام اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے، جو حرم کے امام کے پیچھے 4 پڑھنا ضروری، مقیم امام ہے، البتہ آپ خود اپنی پڑھیں یا مسافر امام ہے تو 2 پڑھیں گے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کیمپ میں آپ کے مقیم امام نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، پوری 4 پڑھیں۔ اچھا مجھ صاحب اسی کے حوالے سے ایک خواتین کے لیے سوال آ جاتا ہے، کیونکہ ثانوی سوال ہے، اسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ خواتین اپنے کیمپ میں اپنی نمازیں پڑھیں گی یا وہ بھی وہاں پہ بعض لوگ جماعت سے نماز پڑھا لیتے ہیں، تو وہ کیا کریں ایسی صورت میں؟ خواتین کو جو ہے اپنی نماز پڑھنا چاہیے اور جماعت سے ان کو نہیں کرنا ہے، اپنی نماز پڑھنا چاہیے خواتین کو، اپنی نماز ٹھیک، پڑھیں جماعت۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی مردوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے، ہوتا یہ ہے کہ خواتین کے خیمے اور مردوں کے خیمے کے درمیان فاصلے ہوتے ہیں، عموماً فاصلہ ہوتا ہے تو فاصلوں اتصال نہیں ہونے سے نماز نہیں ہوتی، تو اور اپنی جماعت بنانا بھی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو خواتین کے لیے اپنی اپنی نماز پڑھنا سنت ہے، تو اپنی اپنی نماز اپنی ترتیب سے پڑھیں۔ مجھ صاحب اگر کسی کی مینا میں 5 نمازیں رہ گئیں یا آپریٹر بعض دفعہ فجر سے پہلے ہی لے جاتے ہیں یا کوئی دیر سے ظہر کے بعد پہنچا عصر کے بعد، تو اس پہ کوئی دم تو نہیں ہے؟ 5 نمازیں مہینے میں پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں، نماز رہ گئی تو سنت کا ثواب کم ہو گیا، بس حج تو ہو جائے گا، کوئی جرمانہ نہیں اس پہ۔ ٹھیک، اور وہ جی سب عرفات کے اندر کوئی شخص جو ہے اس کو وہ کون سا وقت ہے جس میں اس کو رکنا ضروری ہے عرفات میں یا پہنچنا عرفات ضروری ہے؟ عرفات کا اصل وقت جو ہے وہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا یہ اصل وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقوف کیا، ظہر بعد سے دعا میں ظہر اثر کو پڑھ کے مغرب تک، اور پھر غروب کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، اگر کوئی غروب سے پہلے کسی وقت بھی پہنچ جائے تو اس کا وقوف فرض جو ہے ادا ہو جائے گا، اور جب انسان پہنچ جائے، صبح پہنچے، ظہر میں پہنچے یا عصر میں پہنچے، تو مغرب تک رہنا ضروری ہے، مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے، سورج ڈوبنے تک رکنا واجب ہوتا ہے، اور غروب کے بعد اگر کوئی پہنچے کسی وجہ سے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یعنی اصل جو وقوف کا وقت ہے وہ اس کا نکل گیا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ دم آتا ہے یا نہیں آتا ہے، بعض علماء کا نزدیک دم آتا ہے، لیکن بہرحال اگر مغرب بعد بھی کوئی پہنچے تو فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، مصعب کوئی مینا کے کوئی خاص اعمال ہیں مینا یا عرفات کے؟ مینا کے خاص اعمال تو نہیں ہیں، البتہ یعنی مینا کے اندر تو بس یہ حاجی کے لیے تو ایک اہم چیز یہ ہے تکبیر کا اہتمام کرنا، کثرت سے جو ہے تکبیر کو پڑھنا، یہ حاجی کے لیے سنت ہے ہر نماز کے بعد، اور پھر یہ 9 تاریخ کی فجر سے تکبیر تشریق کہنا، یہ سنت ہے، 9 تاریخ کی فجر سے تکبیر تشریق کہنا حاجی کے لیے سنت ہے، ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، بلکہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، یہ سب کے لیے، حاجی کے لیے بھی غیر حاجی کے لیے ایک بار کہے گا واجب، پھر اس کے بعد لبیک پڑے گا، اس سے پہلے تک خالی لبیک پڑے گا، 9 تاریخ کی فجر سے تکبیر تشریق کہہ کے لبیک پڑے گا، اور لبیک کثرت سے مختلف اوقات میں پڑھتا رہے۔ عرفات میں یہ ہے کہ چونکہ دعا کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، اس کے لیے میں نے پہلے بھی وہ روایت بتائی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی وعلینا معہم اضافے کے ساتھ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرفات کی افضل دعا یعنی سب سے افضل ذکر جو ہے چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، ہر نبی نے عرفات کے میدان میں اس کو پڑھا ہے، تو اس کو یوں بھی کثرت سے پڑھنا ہے لبیک کے ساتھ،
اور 100 دفعہ کم از کم جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر، یعنی ظہر کے بعد، مرد ہو یا عورت سب کے لیے۔ چوتھا کلمہ 100 دفعہ، سورہ اخلاص 100 دفعہ، اور درود ابراہیمی آخر میں وعلینا معہم اضافے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کیا جزا اس بندے کی جس نے میری حمد و ثنا بیان کی، میرے نبی پر درود بھیجا، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، اگر یہ سارے عرفات والوں کے حق میں سفارش کرے تو میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ ٹھیک صاحب، آپ نے تو شاید ہم سے زیادہ ہی دیکھا ہو کہ عرفات کے میدان میں اکثر جو ہے وہ لوگ بحث و مباحثہ 4 اور 2 رکعت کا کر رہے ہوتے، تو آپ کی اس بارے میں کیا مطلب تنبیہ ہے لوگوں کو عرفات جو کے میدان میں؟ مقیم ہے وہ 4 پڑھے، جو مسافر ہے 2 پڑھے، اور اگر کسی کو اختلاف ہے اور امام اگر 4 پڑھا رہا ہے تو اس سے اختلاف کرنا درست نہیں ہے۔ 4 امام پڑھا ہے تب بھی اس کے پیچھے آپ کو تابع ہو کر 4 ہی پڑھنا ہے، اور اگر کسی کو اطمینان نہیں ہے تو اپنی 2 رکعت الگ پڑھ لے، چونکہ بحث مباحثے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کیا، خاص طور سے حج میں، ولا جدال فی الحج، حج بحث کا موقع نہیں ہے۔ آپ اطمینان، آپ کو اشکال ہے، آپ کو کوئی بات ہے تو آپ اپنی پڑھ لیجئے، بھائی کسی سے بحث مت کیجیے، لیکن اصول کے تابع ہو کر چلنا ہے۔ تو امام 4 پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے تابع ہو کر 4 پڑھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پہ آئے تو خلافت کے ابتدائی دور میں تو 2 پڑھاتے تھے، وہ آخری زمانے میں 4 پڑھانے لگے۔ اب وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو مقیم سمجھتے تھے، چونکہ مکے میں شادی کر لی تھی انہوں نے، سب کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کو، بہت صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہ 4 کیوں پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو مدینے سے آ کے 2 پڑھائی تھی، سفر تو یہ بھی مدینے سے آتے تھے، لیکن اختلاف کے باوجود صحابہ ان کے پیچھے 4 ہی پڑھتے تھے۔ جن کو اختلاف بھی تھا کہ نہیں 2 پڑھنا چاہیے، وہ بھی ان کے پیچھے جو ہے 4 ہی پڑھتے تھے کہ جماعت کے ساتھ رہنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور وہ صحابی رسول تھے، خلیفہ راشد تھے۔ تو بہرحال اگر امام 4 پڑھائے، آپ کو اشکال بھی ہو تب بھی وہ امام کے پیچھے سنت طریقہ یہ حکم یہ شریعت کا کہ آپ اس کے تابع ہو کر 4 ہی پڑھیں۔ تو حج کا موقع بحث مباحثے کا نہیں ہے، اختلاف کا نہیں ہے۔ آپ محقق مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ لیں، آپ کو اگر کوئی آپ کو فتویٰ 4 کا ملے تو 4 پڑھ لیں، 2 کا ملے، اور اگر آپ مقیم ہیں اور امام مسافر ہیں تو آپ کو بعد میں اپنی 4 رکعت پوری کرنا ہوتی ہے، 2 پوری کر لیں وہاں کوئی بحث مباحثہ نہ کریں کسی سے۔ ٹھیک۔ اچھا وہ صاحب، ایک بات یہ تھی کہ بعض دفعہ آپریٹر جو ہے وہ شام میں مغرب سے پہلے ہی لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں عرفات کے میدان کے لیے، لیکن وہ نکلتے تو نہیں ہے، ٹرین کے اسٹیشن کے اوپر، محطوں کے اوپر یا بسوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ مغرب تک دعا میں مصروف رہیں، لیکن اگر وہ چونکہ وہاں نکلنے کی ٹائمنگ دی ہوتی ہے تو اگر انہیں نے مغرب سے پہلے جو ہے بس میں بٹھا دیا اور بس عرفات کے میدان میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بس میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، چونکہ عرفات کے میدان سے نکلنا مغرب بات ہے، اگر بس پہلے نکلے تو مسئلہ ہے، لیکن اگر غروب کے بعد بس نکلتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ بس میں پہلے بیٹھ جائیں جا کے، غروب ہونے کے بعد بس نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مطلب مزدلفہ کے اندر پہنچنا ہے تو نماز کی ترتیب، اور آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا ایک اقامت سے پڑھنی ہے، تو اس کا بتا ایک اذان دیجیے گا۔ ایک اقامت سے جو ہے 2 روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں 2 اقامت کا ہے، بعض روایتوں میں ابو حنیفہ نے جو روایت کی ایک اقامت والی ہے۔ تو ایک اذان ایک اقامت سے مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، عشاء کے وقت جب داخل ہو جائے اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر وتر۔ اگر کوئی سنت پڑھنا چاہے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، سنت پڑھنا منع نہیں ہے۔ تو مغرب اور عشاء پھر وتر پڑھنا، چونکہ وتر تو واجب ہے، یہ ترتیب ہے۔ تو عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ پہنچنے کے بعد جو بھی حاجی ہو، چاہے جماعت کے کئی لوگ ہوں تو اپنی جماعت بنائے، اپنی اذان دے، اپنی اقامت کہیں، ایک اکیلا آدمی ہے تو اپنی اذان دے، اپنی اقامت کہے کہ پہلے مغرب پڑھے، پھر عشاء پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ ٹھیک۔ اور مجھ صاحب مستورات تو اقامت نہیں دیں گی؟ نہیں نہیں، مسورات کو نہ اذان کی ضرورت ہے نہ اقامت کی ضرورت ہے، اذان اقامت جو ہے مردوں کے لیے ہے۔ ٹھیک۔ اچھا وہ صاحب، ایک سوال اس میں یہ تھا کہ بعض آپریٹر جو ہے وہ رات ہی کو مزدلفہ سے نکال کے لے جاتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کنکری بھی لگوا دیتے ہیں رات ہی میں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا اور کیا مزدلفہ سے کرنا ہے حاجی کو؟ مزدلفہ سے منی جانے کے لیے فجر پڑھ کے ہی نکلنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے نکلے، صحابہ کو فجر، البتہ جو ضعیف عورتیں ہیں، ضعیف بزرگ حضرات، ان کے لیے اجازت دی تھی رات میں جانے کی۔ تو لیکن رمی کا وقت تو فجر بعد شروع ہوتا ہے، اصل مصنون وقت طلوع آفتاب کے بعد ہوتا ہے، تو فجر سے پہلے جو رمی کرے گا، اگر کوئی خواتین چلی بھی جائیں تو خواتین کو جانے کی اجازت ہے، رات میں ان پر دم نہیں آتا، لیکن اگر پہنچ بھی جائے مینا، کنکری نہیں مار سکتی، کنکری طلوع آفتاب کے بعد مارنا چاہیے، فجر کے طلوع صبح صادق سے پہلے کوئی رمی کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، نہیں ہوگی الا ہے کہ دوبارہ جا کے رمی کرے وقت کے اندر۔ تو رمی کسی صورت میں صبح صادق سے پہلے نہیں ہو سکتی، خواتین اور ضعیف حضرات جا سکتے ہیں، باقی حضرات نہیں جا سکتے، لیکن اگر سب کو جانا بھی پڑے تو مرد حضرات کو کوشش کرنا چاہیے واپس مزدلفہ میں داخل ہو کے فجر پڑھ کے پھر آئے، اگر ان کے، کیونکہ ٹرین تو چلتی رہتی ہے، ٹرین سے جانے والے کو زیادہ مشکل نہیں ہے،
واپس آ جائیں مزدلفہ، عورتوں کو اپنے چھوڑ دیں، فیملی کو چھوڑ دیں، آ کے مزدلفہ میں فجر پڑھ کے پھر جائیں، اگر رات میں چاہے جانا بھی پڑے، ورنہ کوشش کریں بات کر کے رک کے جائیں، کیونکہ ٹرین تو مسلسل چلتی رہتی ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ فجر پڑھ کے ہی نکلیں۔ ٹھیک، اور کسی نے اگر خدا نخواستہ وہ سب یہ کر لیا ہے تو پھر مزدلفہ میں سے وہ نکل گیا ہے اور مزدلفہ اور مینا کے اندر آ گیا ہے رات کو اور واپس نہیں آیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ دم آئے گا؟ واپس نہیں آئے تو اس کو دم دینا پڑے گا، ٹھیک، مرد اور حضرات کو نہیں، عورتوں کو دم نہیں آئے گا، ضعیفوں جی میں نہیں جی آئے گا، خالی مرد حضرات کو دم آئے گا۔ ٹھیک، ٹھیک وہ صاحب، اچھا وہ صاحب ایک سوال یہ تھا کہ مزدلفہ سے جو لوگ نکل رہے ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ مستورات ہوں گی، وہ تو ہمارا مستورات کا سیشن الگ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بات آ رہی ہے، تو اگر ان کی مستورات کے ساتھ ایام کا مسئلہ ہے تو کیا وہ کنکری مار کے قربانی سے پہلے ہی طواف زیارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جن کو دن آنے کے قریب ہے تو کنکری مار کے فوراً اگر حرم چلی جائیں، طواف کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں جو احرام کے ساتھ ہی طواف ہوگا مطلب اور ہاں، وہ صحیح پھر وہ ہوگی؟ احرام کے ساتھ طواف ہوگا، پھر وہ صحیح بھی طواف احرام کے ساتھ ہوگی، مرد حضرات بھی جو ان کا محرم ساتھ میں وہ بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، اچھا وہ صاحب پہلے دن کی جو کنکری ہے وہ صرف بڑے شیطان کو لگے گی اور اس کا کوئی مسنون طریقہ تو نہیں ہے خاص، یا کوئی دعا خاص پڑھنے کی ہے وہاں پہ؟ خاص دعا تو لازمی نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کنکری ماریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکر مارنا ضروری، الگ الگ اور قریب جا کے ماریں۔ بہت سے لوگ دور سے مارتے ہیں، کنکری باہر گر جاتی تو نہیں ہوتی، اگر کنکری باہر گر گئی تو دم دینا پڑے گا، اندر گرنا ضروری ہے حوض کے، تو قریب جا کے مارے، اطمینان ہو جائے کہ حوض کے اندر کنکری گر رہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہر کنکری پر کہہ کے جو ہے، باقی رقم الشیطان الرحمن بھی کہہ لے تو اور اچھی بات ہے، تو حوض کے اندر 7 کنکر الگ الگ مارنا، ہر دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے حوض کے اندر کنکری کو مارے، ٹھیک، 7 کنکری مارے گا، بڑے شیطان پر رمی کرنے کے بعد جو ہے کوئی دعا نہیں ہے، رک کے وہاں ٹھہرنا نہیں ہوتا، وہاں سے رمی کر کے چل دینا چاہیے۔ اور وہ سب لبیک پڑھنا کب چھوڑ دینا ہے، کب وہ آخری وقت ہے جب تک لبیک پڑھنی ہے؟ حاجی جو ہے پہلی کنکری پر لبیک ختم ہو جاتی ہے اس کی، پہلے کنکر کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو لبیک ختم، اب اس کے بعد لبیک نہیں پڑھنی؟ نہیں اب لبیک نہیں پڑھنی ہے، اب ٹھیک، خالی ذکر کرنا ہے، لبیک نہیں پڑھنی۔ ٹھیک، اچھا وہ صاحب یہ جب اگر کوئی شخص تمتع ہے اور قران کرنے والا ہے اور اس نے حج حکومت کے ساتھ جو قربانی ہوتی ہے وہ بک کروائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا آپ کی رائے ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ جس نے حکومت کے ساتھ بک کروائی ہوئی ہے تو وہ کوشش کرے کہ رمی جلدی کر لے، اور احرام جو ہے تاخیر سے اتارے، شام کو اتارے یا دوسرے دن صبح اتارے، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی فوراً احرام اتارنے میں جلدی نہ کرے، یہ کبھی کبھی میسج آتا ہے لیکن سب کو نہیں آتا میسج کی قربانی آپ کی ہو گئی، تو آپ انتظار کریں شام تک، شام کو یا دوسرے دن صبح تک انتظار کر کے احرام کھولیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک، مطلب اسی کے حوالے سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا جو انسان جو حاجی ہے اب اس نے اپنی کنکری بھی مار لی، اس کی قربانی بھی ہو گئی، تو وہ کیا اپنے سر کے بال خود شیو کر سکتا ہے یا دوسرے کے جو اس کے ساتھ ساتھی ہے اس کے پہلے کر دے اور وہ اس کو بعد میں کر دے، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں؟ ہاں، اگر 2 حاجی ہیں اور دونوں کے پاس بلیڈ ہے، ایک دوسرے کا حلق کر دیں تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک بندہ تو اس سے پہلے ہی کرے گا دوسرے سے؟ جی ہاں، تو ابھی یعنی جب حلق کرنے کا وقت آ جائے، رمی ہو چکی ہے تو پھر جائز ہو جاتا ہے، جس نے رمی نہیں کی اور قربانی ہو چکی ہے، آپ کی رمی بھی ہو گئی، قربانی بھی ہو گئی، تو پھر آپ اپنا بھی حلق کر سکتے ہیں، کیونکہ قینچی تو مردوں کے لیے نہیں ہے، عورت ہے، عورت اپنے بال کاٹ سکتی ہے قینچی سے، اور دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اپنے سر کے بال پہلے مڈائیں پھر دوسرے کو مڈائیں، اگر 2 بندے ہیں دونوں کی قربانی ہو چکی ہے، اگر قربانی والے ہیں یا افراد والے ہیں تو ان کی رمی ہو چکی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کا حلق کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ سب یہ ایک سوال اسی کے حوالے سے ثانین ہے، شاید وہ تنبیہ کے لیے بھی ہے کہ اس کے جب حج کی کنڈیشن ہٹ گئی، بال کٹ لیے، تو کیا آپ یہ شیف کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، شیو داڑھی کا کرنا عام حالات میں بھی گناہ ہے، اور یہ تو حدود حرم کا علاقہ ہے، مینا، مزدلفہ، مکہ جو ہے، ان مقامات کے اندر علاقہ بھی مقدس ہے اور دن بھی مقدس ہے، جو سر کے بال مڈانے کے بعد وہاں گناہ کرے اور اللہ کے نبی کی سنت کو وہاں ذبح کرے، تو عام جگہ تو گناہ کم ہوتا ہے، وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کی ہوتی ہے، وہاں کا گناہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور جو حج کے بعد ابتدا حلق شیو کرنے سے کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج ضائع ہو گیا، قبول نہیں ہوا، جب انسان ابتدا جو ہے وہاں وہیں گناہ شروع کر دیا، وہیں جو ہے اللہ کے نبی کے، کم از کم اس مقام پر آ کر انسان کو توبہ کر لینا چاہیے، حج تو نام ہے زندگی بدلنے کا،
जिसकी जिंदगी में तब्दीली ना आए बल्कि वहीं से गुनाह की इब्तिदा हो जाए तो ये तो खतरे में है बहुत। इतना खर्चा किया इंसान ने, इतनी मेहनत और इतना मशक्कत उठाई, वक्त लगाया, सभी उसका ज़ाया जा रहा है। अब इंसान जो बाल मूंडता है, अपनी दाढ़ी काटता है, तो हर बाल पे एक गुनाह लिखा जाता है, और हर वक्त आप नमाज भी पढ़ लें तब भी आपका गुनाह का मीटर चालू है, चूंकि आप दाढ़ी काटे हुए हैं। ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत हो, हम सुन्नत है। आजकल दुनिया वालों की नकल करने पर फख्र करते हैं, हमें तो नबी की सुन्नत प्यारी होना चाहिए कि अल्लाह के नबी का चेहरा मोहरा है। कम से कम क़यामत के दिन बंदा ये तो कह सकेगा तेरे महबूब की अरब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। तो अल्लाह के नबी के महबूब की, अल्लाह ताला के महबूब की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत तो कम से कम अपनी बना ले। तो हज के बाद इंसान इतना तो कम से कम ख्याल करे। ठीक। अच्छा, मतलब एक सवाल ये था कि हज की जब ये कुर्बानी का, इसमें बाल की कम से कम कितने बाल कटेंगे? मस्तूरात और मर्द हजरात भी कितने बाल देखिए काटेंगे सुन्नत तो ये है इसका? कि बाल को, औरतों को तो एक पोर काटना जरूरी है। एक पोर का मतलब ये है कि इंच के हिसाब से 1.5 इंच या 2 इंच काटना चाहिए औरतों को, पूरे बाल पकड़ के। पूरे बाल पकड़ के औरतें 1.5 इंच 2 इंच काटती हैं तब वो हलाल होती हैं। अगर कोई लट पकड़ के या थोड़े बाल पकड़ के काटे, चाहे उम्रे के बाद हो या हज के बाद हो, तरतीब एक ही है, तो दम आएगा, हलाल भी नहीं होगी शहरों के लिए। और मर्द हजरात के लिए तो सुन्नत तो हलाक करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा ने हलाक किया, चंद सहाबा ने कसर किया। कसर भी यानी थोड़े बालों का नहीं, पूरे सर का कसर किया चंद सहाबा ने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपको तकलीफ हुई, आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह जिन लोगों ने आज बाल मुड़ाए हैं, आज उनकी तो मग़फ़िरत कर दे, हैं? उन पर रहमत नाज़िल फरमा। आप कसर करने वाले परेशान हो गए, या रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दिए। हालांकि कसर जायज़ है, पूरे बाल आप एक पोर के बराबर, चूंकि कसर में एक पोर के बराबर बाल कटना जरूरी, 1 इंच कम से कम पूरे सर के बाल है। तो 1 इंच कट जाए, 1 इंच से ज्यादा काटेंगे तब 1 इंच पूरे कटेंगे सर के बाल, जो ये असल तरतीब है। तो इस तरतीब से कसर उन्होंने कर लिया, हलाल हो गए वो, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी को पसंद नहीं आया। तो अल्लाह उनकी दरखास्त के बावजूद अल्लाह के नबी ने उनको शामिल नहीं किया, फिर दोबारा दुआ की। बुखारी में हदीस है कि कहे अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुहल्लिकीन, अल्लाहुम्मा इग़फिर मुहल्लिकीन। फिर उन्होंने कहा रसूलल्लाह वल मुक़स्सिरीन, कसर हम लोग को भी शामिल कर लीजिए, हम लोगों ने कसर किया। अल्लाह के नबी ने शामिल नहीं किया, फिर दोबारा दुआ की, 3 दफा दुआ की, तीसरी दफा शामिल नहीं किया, फिर चौथी मरतबा आखिर में उनको शामिल किया। तो बाद में किसी ने पूछा, तो अल्लाह के नबी ने कहा इनको मेरी सुन्नत पे शक था। शक से मुराद इनको मेरी सुन्नत पे वो उतनी मोहब्बत ताल्लुक नहीं था कि हमारी सुन्नत पे अमल करते। इस वजह से अल्लाह के नबी ने उनको एहसास दिलाने के लिए कि कसर अगरचे जायज़ है लेकिन पसंदीदा नहीं है। अलबत्ता ये जो थोड़े-थोड़े बाल काटते हैं तो इनके लिए तो ना हज कबूल होता है, ना उम्रा कबूल होता है। शादीशुदा हो तो इनकी बीवियाँ हराम हो जाती हैं। आजकल बहाल ये है कि लोगों को बालों से इतनी मोहब्बत है कि बाल कुर्बान करना मुश्किल होता है। जो अल्लाह के लिए बाल कुर्बान ना कर सके वो जान क्या कुर्बान करेगा? जी। अच्छा, मतलब एक एक सवाल ये था कि अब यहाँ से जब आपने तवाफ़ ज़ियारा करने जाएँगे, एक तो उसका ख़ास वक़्त कब से शुरू है और कब आखिरी वक़्त है उसको करना है? और दूसरा ये कि क्या जी, जी, जी बोलिए। जी। और दूसरा ये था कि तवाफ़ ज़ियारा के साथ अगर कोई शख़्स जो है वो नफ़िल एक तवाफ़ कर ले और बाद में उसको तवाफ़ विदा ना कर सके, तो क्या वो नफ़िल तवाफ़ जो है वो उसके मुक़ाबिल तवाफ़ विदा के हो जाएगा? तौफ़ ज़ियारत का वक़्त तो 10 तारीख से शुरू होता है और 12 तारीख की मग़रिब तक होता है, लेकिन 12 तारीख की ज़ोहर से पहले कर लेना चाहिए। तो 12 तारीख की ज़ोहर बाद जो करेगा तो उसपे दम आने का खतरा होता है, क्योंकि 12 तारीख की ज़ोहर बाद जो करने की कोशिश करते हैं तो उनका गुरूब तक नहीं हो पाता, कम से कम अक्सर तवाफ़ भी नहीं हो पाता, तो उन पे दम आ जाता है। तो इसलिए 12 तारीख की ज़ोहर से कंकरी से पहले तवाफ़ ज़ियारत कर लेना चाहिए। तो ये तरतीब है, इल्ला है कि औरत नापाक हो, माज़ूर हो, तो वो उसके लिए दम नहीं आता, वो पाक होने बाद करेगी जो औरत नापाकी की हालत में है। तो तवाफ़ ज़ियारत की तरतीब ये है। तो तवाफ़ ज़ियारत तो फ़र्ज़ है हज का, उसके बाद हज की सई बाकी है वो कर लें आप। अगर विदाई तवाफ़ आप उसकी जगह एक नफ़ली तवाफ़ कर लें सई के बाद, और आखिर में ख़ास तौर से जिन लोगों को वक़्त नहीं होता आखिर में, तो आखिर में मौका ना मिले तो ये नफ़ली तवाफ़ जो है विदा बन जाता है, ये काफ़ी हो जाता है, फिर दम नहीं आता उन ठीक पे। मतलब अगर किसी को तवाफ़ के दरमियान शक हो कि उसने 8 तवाफ़ किए 6 किए हैं या 5 किए हैं या 7 किए हैं, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करे? जब शक हो जाए तो कम का एतबार करें, न शक हो जाए याद नहीं आ रहा है 5 हुए या 6 हुए तो कम समझेंगे, 5 समझेंगे और बाकी जो है 2 चक्कर और करेंगे। तो जब शक हो जाए, कंकरी में शक हो जाए तो कम का एतबार करेंगे, तवाफ में शक हो जाए तो कम का एतबार करेंगे, सईक में शक हो जाए तो कम का एतबार करेंगे। यानी कम चक्कर का एतबार करेंगे और बाकी चक्कर पूरे करेंगे।
ٹھیک، مطلب ایک سوال یہ تھا کہ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ وہ حج کے فوراً بعد جو ہے جدہ میں رہتے ہیں، حج کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنے وطن اصلی یا پاکستان یا انڈیا جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ان کو وداع کرنا ہوگا؟ جو جدہ میں رہتا ہے تو اگر جدہ واپس آ رہا ہے تو پھر واجب نہیں ہوتا وداع اس کے لیے، جدہ میقات کے اندر ہے، وداعی آفاقی پر واجب ہوتا ہے جو میقات کے باہر ہے وداعی طواف۔ البتہ یہ اگر اپنے وطن اصلی جا رہا ہے حج کے بعد تو پھر اس کو وداعی طواف کر کے جانا پڑے گا۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ 15 دن کے اندر اندر جا رہا ہے تو اس کو اپنا وداعی طواف کرنا ہے؟ نہیں 15 دن شرط نہیں ہے، اگر وہ اچھا، اسی دن یا دوسرے دن یعنی واپسی ہے اس کی، اپنے ملک جا رہا ہے یا جب میقات کے باہر جا رہا ہے تو وداعی طواف کر کے جائے، لیکن اگر ایک ہفتہ بھی رہ رہا ہے بعد میں جائے گا تو پھر ضروری نہیں ہے، کیونکہ جدہ میں تو اس کی رہائش ہے نا پہلے سے۔ جی جی جی، جی تو اگر 1-2 دن بعد جا رہا ہے تو پھر وداع کر لے؟ ہاں کر لے گیا۔ ٹھیک، اور مطلب اسی کے اس میں آپ نے جیسے بتا دیا کہ جدہ والوں کے لیے طواف وداع نہیں ہے، وہ سیدھا اپنے تیسرے دن کی کنکری مار کے اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں؟ طواف وداع جدہ والوں کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے لیکن واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ ٹھیک، مطلب ایک ثانین بیچ میں سوال کسی نے لکھا ہوا ہے تو وہ مجبوراً مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں سے ہم نیت خدا نخواستہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم ریاض سے مستورات کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن مستورات کے ساتھ کچھ معاملے ایسے ہوئے کہ اب ان کو وہ تمتع کی نیت کر کے چلی تھی، لیکن اب کیا وہ افراد کر سکتی ہیں وہ، یا نیت تبدیل نہیں ہو سکتی میقات کے بعد؟ نہیں دیکھیے، میقات پہ جب نیت کر لی ہے تو تمتع نہیں بدل سکتا، تمتع جو ہے وہ قران بن سکتا ہے، تمتع افراد نہیں بن سکتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمرے کی نیت کی تو ہم عمرہ کینسل کر دیں، کینسل نہیں ہوگا عمرہ۔ تمتع جو ہے قران میں بدل سکتا ہے، عمرہ پھر بھی کرنا پڑے گا، تمتع افراد میں نہیں بدلتا۔ اسی طرح قران ہے تو قران تو بالکل ہی نہیں بدلتا، قران نہ تمتع بن سکتا ہے نہ افراد بن سکتا ہے، البتہ تمتع قران بن سکتا ہے لیکن افراد نہیں بن سکتا۔ جس کو شک ہو کہ عمرہ نہیں کر سکتے پہلے سے افراد کا احرام باندھ لے، لیکن اگر تمتع کا احرام باندھ لیا ہے، عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو اب اس کو حج تمتع ہی کرنا پڑے گا، اس کو حج تمتع ہی کرنا پڑے گا۔ اب البتہ اگر عورت ناپاک ہو گئی، عمرہ نہیں کر سکتی، ایسی حالت ہو گئی تو اس کو یہ ہے کہ پھر عمرہ چھوڑ کے اس کو جانا پڑے گا، حج کی نیت کر کے عمرہ کی نیت کینسل کر کے رفت عمرہ کرے گی، اور اس کے بدلے میں اس کو ایک دم دینا پڑے گا، قربانی تو ختم ہو جائے گی چونکہ اس نے عمرہ نہیں کیا، قربانی کی بجائے اس کو دم دینا پڑے گا، یعنی جو تمتع کا قربانی تھی اس کو دم میں بدلنا ہوگی، اور پھر یہ عمرہ حج کے بعد قضا کرنا پڑے گا اس کو، حج کے بعد کسی وقت بھی قضا کر سکتے ہیں انسان؟ اسی وقت بھی قضا کرنا پڑے گا پاک ہونے کے بعد۔ اور مطلب اس صورت میں اس کو میقات پہ آنا تو تب ضرورت نہیں ہے، وہیں سے ہی وہ اپنی عمرے اگر کو وہ کینسل کر دے؟ اگر وہ نہیں کینسل کرنے کے لیے میقات چونکہ عمرے کی نیت کر کے آئی ہے تو وہیں سے جہاں پہ ہے وہیں کینسل کر کے حج کی نیت کر لے۔ جی ٹھیک، مصعب جب یہ طواف زیارہ کر لیا ہے اور طواف زیارہ نہیں، قربانی انسان کی ہو گئی ہے، تو قربانی ہونے کے بعد کون سی شرطیں صرف باقی رہ جاتی ہیں حاجی کے لیے کہ جب تک وہ طواف زیارہ نہ کر لے؟ حج کا تیسرا فرض جو ہے طواف زیارہ ہے، حلق کرنے کے بعد اور پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، جب انسان بال مڑا دیتا ہے قربانی کے بعد تو خوشبو کا استعمال ہے یا صابن وغیرہ سا یا اور کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا، وہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف ایک پابندی رہ جاتی ہے کہ انسان کے لیے بیوی حلال نہیں ہوتی، وہ طواف زیارہ کے بعد حلال ہوتی ہے، یعنی شہوت والے تعلقات، یہ میاں بیوی کا اس طرح کوئی بات کرنا یہ حرام رہتا ہے طواف زیارہ تک، جب طواف زیارہ ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے پھر بیوی حلال ہوتی ہے۔ ٹھیک، مصعب ایک چھوٹا سا سوال تھا جو کہ ایک کامن سوال ہے کہ یہ پہلی ذی الحج کو اکثر رسول کی سنت ہے کہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے ہوتے، تو پھر حاجی ایسی صورت میں کیا کرے؟ اور اگر اس کو بڑے ناخن سے تکلیف ہے تو کیا وہ حاجی ہونے کی وجہ سے اپنے ناخن آخری وقت سفر نہیں کے شروع میں کاٹ سکتا ناخن اور بال کاٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ اس کے لیے ہے جو عید کی قربانی کر رہا ہے، حج کی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے یہ، البتہ جو حاجی عید کی قربانی کرتے ہیں ان کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلی تاریخ سے پہلے ناخن بال کاٹ لیں۔ ہے؟ ٹھیک، جو حاجی بعد مقیم ہوتے ہیں ان کو دونوں قربانی کرنا پڑتی ہے، حج والی یہاں کرتے ہیں، عید والی اپنے وطن میں کرتے ہیں، ٹھیک، تو عید کی قربانی جو کر رہا ہے وہ اپنے ناخن بال ایک پہلی تاریخ سے پہلے کاٹ لے، پھر قربانی کے بعد باقی جو ہے کاٹے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اگر کوئی بھول گیا کاٹ لیے تو اس پہ جرمانہ نہیں آئے گا لیکن سنت ہے بس۔ اچھا مصعب ایک سوال یہ تھا کہ افراد کے اندر کوئی شخص مطلب اس کو ضروری نہیں تھی قربانی کرنا لیکن اس نے قربانی کی ہے، تو کیا وہ قربانی کا انتظار کرے گا یا قربانی سے پہلے ہی اپنے حلق کروا سکتا ہے؟ افراد میں قربانی بھی سنت ہے، ترتیب بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے، اگر پہلے بھی حلق کرا لے تو جائز ہے۔ ٹھیک، ٹھیک مصعب، اچھا مصعب یہ ایک سوال یہ تھا کہ یہ
جو قربانی ہے اگر کوئی شخص حج میں ایک سے زائد قربانی کرنا چاہے تو وہ ساری قربانیوں کے لیے ویٹ کرے گا اپنے احرام اتارنے کا؟ اگر اپنے نام سے کوئی 2 بکرے کر رہا ہے تو پہلے بکرے پر ترتیب ہو گئی اس کی پوری، باقی بکروں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اچھا، ہے اور جی۔ مطلب یہ بہت زیادہ قربانیاں کرنا جائز ہے، کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیے ہیں تو بعض جائز تو ہے، لیکن ایک اس کا فائدہ جب ہوتا ہے جب انسان زائد قربانی کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے، اہتمام کرے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے حوالے کر دی، پتہ نہیں کیسے تقسیم ہو رہی کیا، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، پھر ایک ہی کرے جو واجب ہے۔ ٹھیک لیکن اگر باقاعدہ اہتمام سے اس کا گوشت غریبوں میں پہنچا سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو پھر زائد بھی کرے، سنت پوری کرے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ٹھیک مصعب ایک سوال یہ تھا کہ کیا وقوف منی جو ہے وہ جو بنا میں رات کا گزارنا ضروری ہے؟ اگر خدا نخواستہ حج کے طواف زیارہ کرنے گئے ہیں تو ایسی صورت میں رات مکہ میں ہی رک گئے تو پھر ایسی صورت میں کیا دم آئے گا؟ رات مینا میں گزارنا سنت موقدہ ہے، تو مینا کے باہر بلا عذر رات نہ گزارے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ طواف زیارہ فرض ادا کرنے گئے ہیں اور رات میں، تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے، جرمانہ نہیں ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ فرض ادا کرنے گئے ہیں حج کا تو رات میں چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، جا کے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا تو صاحب ایک سوال یہ تھا کہ بعض لوگوں کے جو آپ کیمپ ہیں وہ مزدلفہ میں ہوتے ہیں جن کے منی ایکسٹینشن کہتے ہیں، وہ ایسی صورت میں وقوف وہ منی میں رات کیسے گزاریں گے؟ دوسرا یہ کہ اگر وہ مزدلفہ کی رات کو اپنے کیمپ میں آ جائے تو کیا ان کے لیے وہ جائز ہو جائے گا؟ جن کے خیمے مزدلفہ کے اندر ہیں، وہ مزدلفہ کی رات جو ہے اپنے خیمے کے اندر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، آ سکتے ہیں خیمے کے اندر اپنے، اور ان کا خیمہ وہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، وہیں آ کے رات گزاریں۔ پھر یہ ہے کہ مینا کی راتیں کوشش کریں کہ اگر 5-6 گھنٹے جا کے مینا کے اندر رات میں گزار کے آ جائیں تو بہتر ہے، ان کے لیے سنت پوری ہو جائے گی اگر گزار سکتے ہوں تو۔ ٹھیک۔ اور مطلب ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو دوسرے دن کی جو کنکری ہے اس کا مسنون وقت کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ دوسرے اور تیسرے دن کی؟ دوسرے اور تیسرے دن کے کنکری کا وقت جو ہے ظہر بعد شروع ہوتا ہے، ظہر سے پہلے جو رمی کرے گا اس کی رمی نہیں ہوگی۔ دوسرے تو دن اس کو تو اگر ظہر سے پہلے رمی کرے گا تو اس کی رمی نہیں ہوگی، دم دینا پڑے گا۔ تیسرے دن بھی اگر ظہر سے پہلے کوئی رمی کرے گا اس کی رمی نہیں ہوگی، دم دینا پڑے گا۔ تو دوسرے دن بھی ظہر بعد وقت شروع ہوتا ہے، تیسرے دن بھی ظہر بعد۔ باقی لوگ کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، لوگ تو 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا ترتیب لیکن یہ ہے کہ وقت جو شروع ہوتا ہے وہ زوال سے شروع ہوتا ہے، ظہر کے اذان کے بعد، دوسرے دن کا بھی تیسرے دن کا بھی، اور مغرب تک مسنون وقت ہے۔ مغرب کے بعد بھی رمی ہو سکتی ہے، عشاء بعد بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ اس میں کراہت ہے لیکن رمی ہو جاتی ہے، عورتوں کے لیے کراہت نہیں ہوتی، لڑکوں کے لیے مغرب بعد عشاء بعد بھی۔ تو رمی کا وقت تو طویل ہے، ظہر سے لے کے آپ عشاء بعد بھی کریں، 12 بجے تک بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی رمی ہو جائے گی، لیکن ظہر سے پہلے کریں گے تو رمی نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ظہر میں رش ہوتا ہے تو ظہر میں جانا ضروری نہیں ہے، آپ عصر بعد جائیے، عصر کے بعد مغرب بعد جائیے، رش نہیں ملے گا آپ کو، عشاء بعد جائیے، رش نہیں ملے گا آپ کو۔ ٹھیک مطلب یہ حج کے اندر حالت احرام کے اندر یہ سیفٹی پن لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، سیفٹی پن لگانے کی گنجائش ہے۔ اور مستورات حج کے اندر جو نقاب کرتی ہیں وہ پھر کیسے پردہ کریں گی؟ اس کی بھی تھوڑی تفصیل بتا دیجیے گا، آ گیا ہے بیچ میں تو یہ سوال بعد میں بھی پوچھیں گے لیکن حالت احرام میں جو ہے پردہ ضروری ہے، چہرہ کھول کے حج کرنا یا چہرہ کھول کے عمرہ کرنا یہ غلط ہے، اس سے عورت خود بھی گناہ گار ہوتی ہے، اور جن مردوں کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑتی ہے ان سارا گناہ وہ خود، یعنی بجائے ثواب کمانے کے سینکڑوں لوگوں کا گناہ اپنے کھاتے میں ڈال کے جاتی ہے، اس لیے چہرہ کھول کے عمرہ کرنا یا حج کرنا یا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے، پردہ لازمی ہے۔ البتہ پردے میں کیا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ہوتے، جب گھر والے سب ہوتے تو چہرہ کھول لیتی، فرمایا کوئی اگر دور سے نظر آتا، اس زمانے میں قافلے ہوتے تھے تو دور سے کوئی آ نظر آ جائے تو فوراً چہرے کے آگے سامنے گھونگھٹ ڈال لیتے تھے، آگے سے نقاب جو چہرے سے دور رہے، یہ ترتیب تھی۔ تو نقاب اس کے لیے عورت کو جو ہے، جس طرح مرد احرام کی 2 چادریں خریدتا ہے، عورت احرام کے لیے ایک کیپ خریدنا پڑتی ہے، گھر سے خرید کے لے کے جائے، اور ایک بڑی نقاب، تاکہ کیپ لگا کے بڑی نقاب آگے سے ڈالے جو چہرے سے دور رہے۔ ٹھیک مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں وہ حج بدل کرنا چاہتے ہیں اپنے رشتہ دار کا، انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو کیا ان کا حج بدل ادا ہو جائے گا؟ کر لیں انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا، نفل اپنی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ اچھا صاحب ایک سوال یہ ہمارے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن یہ پوچھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب پاکستان سے آ رہے ہیں، وہ جدہ آئیں گے لیکن ان کو ڈائریکٹلی لے جایا جائے گا مدینہ منورہ گروپ کی جی صورت میں، تو ایسی صورت میں وہ کیا احرام پہن کے آئیں یا پھر بغیر احرام کے جدہ آئیں؟ نہیں، جب ان کو جدہ اتر کے مدینے جانا ہے تو پھر بغیر احرام کیا ہے۔ ٹھیک
مطلب وہ احرام حالت احرام میں نہ آئے پھر؟ نہیں حضرت یار جب مدینے جانا ہے تو پھر بغیر احرام کیا ہے، پھر مدینے سے احرام باندھیں گے وہ. ٹھیک ٹھیک مصطفیٰ. تو صاحب ہمارے پاس سوال تو ہو چکے ہیں، اب مزید سوال لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو. ہاں کوئی ہے تو ان سے دے لے لیں، ان سے کسی کا ٹھیک باقی ہو تو. ٹھیک ہے جی. سمیع اللہ صاحب آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ریز ہے، تو آپ سوال کر لیجئے. میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ پلیز سوال پوچھیے گا. جی السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب. السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال تھا کہ اگر حج تمتع کر رہا ہوں، عمرہ باندھ کے جو ہے سو حرم عمرے سے فارغ ہو کر مینا چلے گیا بنا حلق کیے، تو جی اور مینا میں جا کے حلق کر کے پھر احرام وغیرہ بدل لوں میں، یہ بھی کر جائز سکتے ہے، ہیں؟ اس کو جواب دے دیا تھا پہلے، یہ بھی جائز ہے. حرم میں کر کے دوبارہ احرام باندھ کے آنا افضل ہے. اگر مینا میں جا کے آپ نے حلق کر کے وہاں احرام کو بدلا تو وہ بھی جائز. اور احرام بدلنا ضروری ہے یا وہی احرام کو پھر میں نیت کر کے باندھ لوں؟ اسی احرام کو دوبارہ اسی میں بھی نیت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بدلنا ضروری نہیں ہے. اور بنا عذر کے احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے ان ایام حج میں؟ اگر ضرورت پڑے تو تبدیل کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ ایک ہی احرام کو رکھ لیں، احرام کو بدلنے میں کوئی جرمانہ نہیں ہے، ضرورت پڑے تو بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور میں ریاض میں رہتا ہوں، اور اگر اس دوران میں عمرے سے فارغ ہو گیا تو میں سیدھا جو ہے 7 تاریخ کے دن مینا جا سکتا ہوں. قافلہ 7 تاریخ کو نکل رہا ہے میرا. نہیں، آپ ریاض میں رہتے، عمرے سے اس دوران سے کیا مراد ہے آپ؟ مطلب حج سے پہلے اگر یہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے میں اگر میں عمرہ کر لوں. ہاں تو یہ کہیں نا، اگر عمرہ کر کے واپس ریاض آ جائیں تو سوال جی صاف کریں تو بات واضح ہو کہ عمرہ کر کے واپس جی ریاض آ جائے تو دوبارہ آپ جی کا حج تو تمتع رہے گا. ہاں، تو دوبارہ جب آپ عمرے کی کو ضرورت. دوبارہ آپ کو عمرہ کرنا بہتر ہے، لازم تو نہیں ہے، لیکن دوبارہ آپ جب جائیں دوبارہ عمرہ کرنا، چونکہ تمتع میں افضل یہ ہے کہ ثواب مکمل جب ملتا ہے جب عمرے کے بعد انسان مکے میں رہے، حدود میقات کے اندر ہی رہے، حدود حرم کے اندر رہے، واپس نہ جائے، تو تب مکمل ثواب ملتا ہے. واپس جانے سے ثواب میں کمی ہو جائے گی. تو بہرحال آپ دوبارہ عمرہ کریں تو افضل ہے، نہیں کریں تب بھی آپ کا تمتع ہو جائے گا. اچھا، اور ایک اسی سوال سے مفتی صاحب، اگر ساتھ کوئی جو حج نہیں کر رہے وہ چاہ رہے ہو عمرے کو اس ایام میں اگر عمرہ کر رہے ہیں، کچھ اس کے لیے وہ ہے کہ حج نہیں کر رہے اور عمرہ کر رہے ہو نہیں کر عمرہ سکتے؟ کب کر رہے ہیں، اب کن ایام سے مراد ہے آپ؟ اب حج سے 15 دن پہلے اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے اور حج کا ارادہ نہیں ہے اس کا. جو حج کر چکا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس نے حج نہیں کیا اس کے لیے مسئلہ ہے. اچھا، نہ کرے وہ عمرہ ان ایام میں. بہرحال اس کے لیے مسئلہ ہے، ٹھیک حج کرنا پڑے گا اس کو. بس یہ ہے، جس نے حج نہیں کیا ہے اس کے بعد حج کا جو کم سے کم خرچہ ہے وہ تو حج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اگر حدود حرم میں داخل ہونے سے جس نے حج نہیں کیا اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے اگر کم سے کم خرچہ موجود ہے اس کے پاس. جی جی زینب اکرام صاحبہ سوال پوچھ لیجئے گا، انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسے کہ مفتی صاحب نے پہلے مینشن کیا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ پچھلے مہینے میں عمرہ، میں نے رمضان میں عمرہ کیا تھا تو میں جدہ جی سے آ رہی ہوں تو میرا حج افراد ہوگا، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر میں نے آپ نے 27 رمضان کو عمرہ کیا تھا؟ آپ نے رمضان میں عمرہ کیا، رمضان کے عمرے کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. رمضان بعد آپ نے عمرہ نہیں کیا تو آپ کا افراد صحیح ترتیب سے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ جدہ والے جو ہیں وہ احرام کی جو نیت ہے وہ جدہ سے ہی کریں گے؟ ہاں جدے والے جدے سے کر ہی کے جاتے ہیں، احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے جدے سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور افراد میں جو طواف قدوم ہوتا ہے اس میں صحیح بھی شامل ہوتی ہے یا جسٹ وہ طواف ہی ہوتا ہے؟ طواف قدوم خالی نفلی طواف ہے، وہ آپ کے لیے جی صحیح حج کی ہے. وہ طواف زیارہ کے بعد بہتر ہے افراد میں. اگر آپ یہ جو پہلے نفلی طواف کریں گے اس کے ساتھ کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. جی اور جیسا کہ ہم لوگ 10 تاریخ کو اپنے احرام کھولیں گے تو اس میں ہم عبایا وغیرہ وہ ہمارا احرام ہوتا ہے وہ تو تبدیل کر سکتے ہیں ان عبایا 10 تو تاریخ عورت تک؟ کے لیے پابندی نہیں ہے. ہاں عبایا تو جی پہلے بھی جب عورت آرام کرتی ہے تو عبایا اتار کے آرام کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جب سب عورتیں ہیں نامحرم نہیں ہیں اور عبایا جی بدلنا جی چاہے تو بدل سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. جی فرا صاحبہ پلیز سوال پوچھ لیجیے گا، لیکن مستورات کا جو سیشن ہے وہ سیپریٹ ہوگا. اگر عام حج کے متعلق سوال ہے تو وہ کر لیجیے گا پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ میں حج تمتع کر رہی ہوں ریاض سے اور میں عمرہ کر چکی ہوں کل، جی لیکن میرے والد شدید بیمار ہیں پاکستان میں، تو کیا میں ان کے پاس وزٹ کر سکتی ہوں حج سے پہلے دوبارہ مجھے عمرہ کرنا پڑے گا حج تمتع کے لیے، یا میں حج اگر فرا؟ اگر پاکستان چلی جائیں گے اپنے والد کے پاس تو آپ کا یہ عمرہ ختم ہو جائے گا. آپ کو اگر تمتع کرنا ہے تو پھر دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو مینس میں حج قران کی نیت بھی کر سکتی ہوں، دونوں آپشن ہے میرے پاس؟ ہاں دونوں آپشن ہے، پھر آپ قران بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
جی عقیل صاحب آپ سوال پوچھ لیں, انمیوٹ کر لیں اپنے آپ. السلام علیکم. میرا نا ایک فالو اپ کوشچن ہے, 2 کوشچن ہے. ایک تو فالو اپ اس کے اوپر ہے, مصنون جو ٹائم ہے کنکریوں کا, اس میں امام صاحب نے بتایا کہ ظہر کے بعد سٹارٹ کرتے, لیکن اینڈنگ ٹائم نہیں بتایا. نہیں, یہ ظہر کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں, یعنی پہلے دن تو ہم نے کہا نا 10 تاریخ کو تو کنکری کا وقت شروع ہوتا ہے صبح سے, یعنی سورج نکلنے کے بعد, طلوع آفتاب کے بعد. جی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, لیکن اصل صحیح افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد مارے. آپ شام تک بھی مار سکتے ہیں. اور 11-12 کو دوسرے اور تیسرے دن ظہر بعد شروع ہوتا ہے. ظہر بعد سے شروع ہو کے مغرب تک مسنون ہے, مغرب بعد مکروہ ہے. اور عورتوں وغیرہ کے لیے کراتی ہیں, آپ کوشش کریں رات 12 بجے سے پہلے مار لیں. اس سے وقت تو صبح صادق پہ ختم ہوتا ہے, صبح صادق وہ ختم ہوتا ہے, لیکن صبح صادق سے پہلے مار لینا چاہیے, زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ جیسے بتا رہے تھے کہ مغرب کے بعد مکروہ ہے, تو پھر 12 بجے تو مغرب کے بعد ہوگا, وہ وہاں میں کنفیوز ہو گیا ہوں اصل میں. وہ مغرب بعد مکروہ کی رمی ہو جائے گی آپ کی, یعنی اس پہ دم نہیں آئے گا. اور اس میں مکروہ عورتوں کے لیے کراہت نہیں ہے. عورتیں ہیں یا جو ضعیف حضرات ہیں یا جو فیملی والے ہیں جن کے ساتھ عورتیں ہیں, تو ان کے لیے کوئی کراہت نہیں. وہ مغرب بعد جا کے مارے, 12 بجے سے پہلے جا کے مار لیں, تو ان پہ کوئی کراہت نہیں ہے. جن کے ساتھ ضعیف حضرات ہیں, بزرگ حضرات ہیں, خواتین ہیں, تو ساتھ میں جا کے مار لیں مغرب بعد بھی, تو کوئی مسئلہ نہیں. آئیڈیلی ظہر سے مغرب کے بیچ میں مار لینا زیادہ بیٹر ہے, یہ آپ بتا رہے ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ کوشچن ہے ایکچولی میری وائف کی طرف سے, کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے دوران حج, تو اگر آپ کو ایمرجنسی کے طور پہ گھر آنا پڑ جائے واپس, تو اس کا کیا پروسیس ہے اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایمرجنسی سے کیا مراد ہے؟ کیسی ایمرجنسی کی نوعیت الگ الگ ہے, کیا صورتحال ہے, کیا مسئلہ ہے؟ مثلاً ایمرجنسی کا مثال دیجیے. مطلب جیسے مدر ہیں گھر پہ, بچے ہوں گے, کچھ بھی ایمرجنسی ایسے ہو سکتی ہے, اناوائڈیبل سرکمسٹانسز جس میں آپ کو لازم گھر جانا ہے واپس, کچھ بھی ایسا ہو جائے. تو پھر آپ ایسا کریں نا, جانے سے پہلے اس کا انتظام کر کے جائیں. آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, حج میں فوراً تو پہنچ بھی نہیں سکتے, آپ کو پہنچنے کے لیے بھی وقت چاہیے. جی وہ سب انتظام کے باوجود اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں آپ کو لازم جانا پڑ جائے واپس, تو نوعیت الگ الگ ہے. حج میں آنے کے بعد حج پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اب آپ حج چھوڑیں گے تو فرائض اگر پورے ہو گئے ہیں تو اس میں دم کا مسئلہ ہوگا, فرائض پورے نہیں ہوئے تو اس کے الگ مسائل ہیں. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں عمومی جواب دینے میں جو ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہے. اس میں جس کا جو مسئلہ پیش آئے اسی وقت فون کر کے پوچھ لے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور یہ نوعیت ہے, اس کے نوعیت کے حساب سے ہی ان کو اس وقت جواب دے دیا جائے گا پر وقت. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب جی سوال میرا ہی تھا, تو میرے ہسبینڈ تھوڑے ڈاؤٹ فل ہو گئے تھے اس بارے میں. جیسے ہم اپنی ضعیف امی کو چھوڑ کر آ رہے ہیں گھر پہ, اور بچے بھی, ایک بچہ انفینٹ ہے, خدا نہ خاصا جیسے امی جو ہے دل کی مریض ہیں, خدا نہ خاصا کوئی بھی بات ہو جائے, تو اگر ہم حج بیچ میں کوئٹ کر دیتے ہیں تو کوئی دم دینا پڑتا ہے یا اگر کر حج سکتے ہیں بیچ کچھ میں اس انسان طرح سے چھوڑ بتا دے تو دم یہ آپ کا فرض حج ہے یا نفل ہے؟ فرسٹ. تو بہرحال بیچ میں انسان اگر حج چھوڑے گا تو ایسے نہیں چھوڑ سکتا, اس پہ دم بھی آئے گا چھوڑنے کے لیے, اور قضا بھی حج کرنا پڑے گا. اور یہ ہے کہ جانے سے پہلے اس کا متبادل اس کو یعنی کوئی نہ کوئی اس کی شکلیں ہوتی ہیں, تو اگر ایسی کوئی شکل پیش آ جائے تو آپ اسی وقت بر وقت فون کر کے پوچھ لیجیے گا, وہ زیادہ مناسب رہے گا آپ کے, یعنی بجائے آپ کو اسی کے حساب سے بتا دیا کہ آپ کو یہ کر کے جانا پڑے گا اسی حال کے لحاظ سے. اللہ خیر رکھے. اور جیسے ایک سوال اور ہے, ہم لوگوں نے جو ہے نا یہ لاسٹ ویکینڈ پہ عمرہ کیا ہے, تو اب ہم لوگ کیا مطلب اگر ہم لوگ ریاض میں ہی ہیں ابھی اور ہم لوگ نہیں کہیں جا رہے باہر, تو ہم جب پہنچیں گے 7 ذی الحج کو, تو ہمیں وہاں جا کے عمرہ کرنا ہے اسٹارٹنگ میں؟ افضل تو وہی, یہ تو سوال پوچھا جا چکا ہے نا, یہ ابھی 2 دفعہ جواب اس کا دیا جا چکا ہے ابھی اسی سیشن میں. اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں, تو دوبارہ عمرہ کرنا بہتر ہے, تفصیل سے جواب دیا تھا ہم نے ابھی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جی محمد انس شیخ صاحب سوال پوچھ لیجئے, لیکن وہ پوچھیے جو کہ جواب سب دے چکے ہیں, اس سے ہٹ کے اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا عمر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا تو نہیں, لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے جو ہمارے گروپ میں ہے ہمارے ساتھ. میں جبیل میں رہتا ہوں, اور جبیل سے حج کے لیے ہم 5 آدمی کا گروپ آئے گا. ان میں سے کسی 2 آدمی کا ایسا کہنا ہے کہ مدینہ جا کر پہلے یا بعد میں سلام پیش کر کے آئے, ایسا کوئی ضروری ہے؟
مدینے کی زیارت حج کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو موقع ہے تو حج کے بعد مدینے کی زیارت کر کے واپس جائیں تو بہت اچھی بات ہے. موقع نہیں ہے تو آپ ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد بھی آ کے مدینے کی زیارت کر لیں، کوئی حرج نہیں. وہ مدینے کا سفر ایک مستقل سفر ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں دوسرے ممالک سے، ظاہر سی بات ہے ان کو دوبارہ آنا آسان نہیں ہوتا، تو حج کے بعد ہی مدینے چلے جاتے ہیں یا حج سے پہلے چلے جاتے ہیں ساتھ میں. لیکن جو سعودیہ کے اندر رہتے ہیں تو مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد بھی آ کے مدینے کی زیارت کر لیں تو وہ سنت پوری ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. اور میرے پاس ابھی میں انڈیا گیا تھا تو مفتی احمد خان پوری صاحب کے گائیڈنس کے حساب سے ایک احرام بندہ ہے جس میں سلائی تو نہیں ہے لیکن وہ ایک کمپلیٹ کپڑا ہے، ایک لنگی کے جیسا. اور جی وہ میں لایا ہوں، کیا وہ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کو استعمال مفتی کر احمد سکتے خان ہیں. پوری صاحب. ہاں جی، جانتا ہوں حضرت. تو میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر احرام ایسا ہو جس میں سلائی بھی نہ ہو اور بنا ہوا بھی، تو پورا تیار کیا جاتا ہے گول پورا. جی 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 بالکل، سلائی تو کہیں پہ جائز. بھی نہیں. اس کو اصل میں سلائی کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو سلائی ہو یا مشین سے ہی ایسا تیار کر دیا جائے تو بھی سلائی کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بس یہ ہے اگر کسی کو ضرورت ہے اس کی، جیسے بعض لوگوں کو باندھنے میں مشکل ہوتی ہے تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. کوئی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ضعیف عمر ہیں، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے باندھنے میں، اس میں سطر ڈھکنے میں. تو کسی کو سطر ڈھکنے میں وغیرہ میں مسئلہ ہے تو یہ استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں. تو سب اسی کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ بعض لوگوں کا جو احرام ہے وہ ناف سے نیچے چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی اگر وہ ناف سے نیچے رہ گیا احرام؟ احرام کی حالت میں سطر ڈھکنا ضروری ہے. ناف کے نیچے کا جو حصہ سطر میں ہے، نماز میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی ناف جو ہے ڈھکی رہے. اگر ناف کے نیچے سطر کھلا رہے تو ہو سکتا ہے آپ کی اس میں نماز خراب بھی ہو سکتی ہے، دہرانا بھی پڑ سکتی ہے. وہ کمی سے ہے، چوتھائی حصہ کھلا رہا، کتنا کھلا رہا، اس کے حساب سے جو ہے نماز آپ کی باطل بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا ہے، مردوں کو خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ حالت احرام میں ان کی ناف ڈھکی رہے، اور نماز میں خاص طور سے احرام کو صحیح کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے. اچھا مجھ آپ سے سوال پوچھنا تھا، آپ کے پاس وقت کتنا ہے تاکہ ورنہ پھر سیشن دوبارہ کر لیں سوال جواب کا ایک اور؟ ابھی تو پہلے خواتین کا کر لیجیے گا، ابھی 5 منٹ اور پوچھ لیں گے کافی ہے. 5 منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں 3 سوال اور لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں ایک سیشن اور کر لیں گے خواتین کے سیشن کے بعد. اور مجھ سب وقت بھی بتا دیجیے گا مستورات کے سیشن کے لیے آپ کے پاس اس ہفتے میں وقت ہوگا منگل کے دن؟ منگل کے دن ہو سکتا ہے، آپ 1-2 دن پہلے رابطہ کر لیجیے گا، بتا دیجیے گا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ. تو اس منگل کو فہیم صاحب سوال کیجیے گا، آپ سے 2 سوال اور لے لیتے ہیں بس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو ہم نے شیطان کو کنکریاں بھی مار لی، قربانی بھی ہو گئی اور حلق بھی ہو گیا، کیا اس کے بعد اسٹریٹ ہم مکہ حرم کی طرف جا سکتے ہیں حج کا طواف کرنے کے لیے احرام میں ہی؟ تو ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا سوال میرا یہ مینا ایکسٹینشن اور مزدلفہ کے حوالے سے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو بڑی مہربانی. جب آپ کا حلق ہو گیا تو آپ احرام سے نکل گئے. اگر آپ احرام کی چادریں پہنے ہوئے بھی ہیں، اس میں جا کے طواف کر لیں تو آپ کا طواف تو ہو جائے گا، لیکن وہ احرام کی حالت نہیں ہے. آپ کے احرام کی پابندیوں سے آپ نکل چکے ہیں جب حلق کر لیا آپ نے. تو طواف تو اس میں بھی کر سکتے ہیں، فرض طواف جو ہے. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، خواتین وغیرہ، وہ احرامی میں جا کے کر لیں بال کاٹنے سے پہلے تو وہ بھی ہو جاتا ہے طواف زیارت. تو آپ تو حلق کر کے احرام سے نکل چکے ہیں. کپڑے بدل کے ہیں تو بہتر ہے اسی احرام کی چادر میں اگر جا کے کر لیے تب بھی ہو جائے گا. ایک بات تو یہ ہوئی. باقی مزدلفہ کا تو مزدلفہ، مینا، یہ سب اس کی مقامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے چلے گئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ابھی ہے کہ چونکہ حاجیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو بہت سے خیمے مزدلفہ میں لگائے جاتے ہیں. تو جو مزدلفہ میں لگائے جاتے ہیں وہ مزدلفہ ہی رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مینا بن جائے، وہ مینا نہیں ہوتا، وہ مزدلفہ ہی ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مینا کے اندر جگہ نہیں ملی تو مجبوری ہے آپ کی، تو آپ وہاں قیام کر لیں. البتہ رات کا حصہ مینا میں گزارنا چاہیے. بعض امہ کی واجب ہے، ہمارے یہاں سنت موقع ہے، تو آپ کوشش کریں مرد حضرات خاص طور سے کہ اگر 4-5-6 گھنٹے آ کے مینا میں گزار لیں تو رات کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. نہیں گزار سکے سنت بھی ہو جائے گا. تو مزدلفہ ہی رہتا ہے. تو مزدلفہ کی رات بھی اگر آپ عرفات سے آ کے اسی خیمے کے اندر گزارنا پڑ جائے تو ضروری نہیں ہے کھلے آسمان کے نیچے انسان سوئے، خیمے کے اندر بھی اگر رات گزار لے تو کوئی حرج نہیں، چکا آپ کا خیمہ مزدلفہ کے اندر ہی ہے. تو وہ پہلے بھی مزدلفہ تھا، وہ بعد میں مزدلفہ رہے گا. اوپر لکھا بھی مزدلفہ ملے گا آپ کو، مینا نہیں لکھا رہتا. اس کو یہ معلم حضرات ایکسٹینشن مینا کہہ دیتے ہیں. حقیقت میں ایکسٹینشن مینا نہیں ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے خیمے وہاں لگا دیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے وہ سب. میرے خیال میں ایک سوال اور لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیشن کو اظہر صاحب سوال کے لیے پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم مفتی صاحب.
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाह। मुफ्ती साहब मैं रियाद से हज के लिए आने वाला हूँ, तो जो मैं 7 तारीख या 8 तारीख के दिन ज़ुल्हिज्जा के दिन मैं तैफ पहुंचूंगा, तो अगर मैं क़िरान करना चाहूँ और मैं एहराम बांध के अपने उम्रा के लिए चले जाऊं और मैं फिर हलक नहीं करके वापस तैफ आके ऑपरेटर के साथ जुड़ जाऊं, तो ये मतलब अलाउड है या नहीं है? क्योंकि मैं फिर हुदूद हरम से बाहर आ रहा हूँ। नहीं, आप क़िरान की नियत करेंगे तो आपको तो उम्रा करना पड़ेगा। जी, उम्रा कर लेंगे, उसके बाद जैसे ऑपरेटर 8 ज़ुल्हिज्जा को तैफ से चलेंगे, तो मैं वापस तैफ आऊंगा, तो हाँ, ये अगर आप अलाउड? हालत एहराम में हैं, उम्रा करके वापस ताइफ आ जाएं तो उसकी गुंजाइश है आपके लिए। फिर उसी एहराम में जो एहराम खोलेंगे नहीं, आप क़िरान में एहराम में रहेंगे, ताइफ जी जाके फिर उसी एहराम में आप चले जाएं मीना, तो कोई मसला नहीं है आपके लिए। जी जी ठीक। और ये जो हम शव्वाल में, अगर जैसे मैं रमजान की आखिरी तारीख पे गया था और मैंने उम्रा किया था और ईद का चांद दिखने के बाद एक नफिल तवाफ किया था, तो ये तो उम्रा में शामिल नहीं होता है ना? नहीं नहीं, उसका उम्रे से ताल्लुक नहीं। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। ये सब। वालेकुम ठीक है वो सलाम व सब। और कोई अगर आपको कोई नसीहत करनी है तो बता दीजिए, वरना मेरे ख्याल में हम सवाल तकरीबन ले चुके हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में बाकी बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। वो सब जिन हजरात के सवालात रह गए वो सवालात भेज दीजिएगा, तो उसको अगले सेशन में ले लेंगे। और मस्तूरात का अगला सेशन होगा जिसमें उस मस्तूरात के हवाले से सवाल होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।